अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस नावल को एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, सुना तुमने, हानिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा था। वो जो लैपटॉप पर झुका हुआ काम कर रहा था अपनी बीवी को इस तरह सामने चीखता देखकर हैरान हुआ। क्या हुआ हानि, ये क्या बोल रही हो? अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही मुझे मेरी जान। उसके गाल पर प्यार से चुटकी काट कर बोला तो अपनी जान से प्यारी बीवी को इस तरह बोलते देखकर हैरान और परेशान हुआ था। साथ इसकी बात को मजाक में उड़ाता हुआ बोला था, अरे भाई कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं मजाक नहीं कर रही, जान छोड़ो मेरी, मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में, तलाक दो मुझे इस बार। हानिया जरा जोर से चीखी थी। ये क्या बोल रही हो जान, होश में तो हो तुम? मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? हमारे बच्चे का क्या होगा? इस बार अहद फाइल सोफे पर फेंकता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। हाँ मैं पूरे होशोहवास में बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ और वापस वो आ गया है, अब मैं इससे शादी करूँगी। क्या बकवास कर रही हो? ये आहा चलता हुआ उसके करीब से करीब तर आया था, आंखों में खून उतरा था। कौन मर्द अपने सामने अपनी बीवी की इस किस्म की बातें बर्दाश्त करता है? और हानिया तो सिर्फ आहत की बीवी ही नहीं, इसका इश्क भी थी, इसकी तो जान बसती थी इस लड़की में, तो वो कैसे ऐसी बात सोच भी सकती थी? हानिया इसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा देखकर पीछे दीवार से जा लगी थी। क्या फरमा रही थी जान, फिर से बोलना। वो मैं ज़रा दूर था ना तो सही सुनाई नहीं थी। आहत अपना एक हाथ दीवार पर रखता दूसरे से अपना कान साफ करता हुआ हानिया की आंखों में देखता हुआ बोला था, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, भले बच्चा अपने पास रख लो पर मुझे तलाक दे दो। हानिया पहले तो घबराई फिर संभल कर बोली थी, मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? कब रहना चाहती? कब तुम्हें ऐसा लगा मेरी मोहब्बत कम हुई है? कब ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें इस बड़े से घर में कैद किया हुआ है? कब ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया? बोलो कोई ऐसा अमल जिससे लगा हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ, जो तुम इतने आराम से कह रही हो। मुझे हमारे बच्चे को छोड़कर जाने की बात कर रही हो। आहत को इस जालिम हसीना की बात पर अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था और आंखों में नमी उतरी थी। कितना प्यार करता था वो अपनी बीवी से और आज वो इतने आराम से छोड़कर जाने की बात कर रही थी। जो उसने मांगा था, जिस जिस चीज़ की फरमाइश मुंह से निकलती ही पूरी हो गई थी, और अब ये क्या कह रही थी? आहत ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। घड़ी टूट कर नीचे गिरी थी जबकि हानिया ने अपना चेहरा पीछे किया। बेड पर लेटा 3 साल का बच्चा जो सो रहा था अपने मामा पापा को आज पहली बार इतना बुरा लगता देखकर हाथ दाढ़े मार कर रोने लगा था। देखो आहत, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो मुझे तलाक दे दो। पलट कर देखोगी तो मैं पलट कर देखूंगी भी नहीं। वादा हानिया ने मिन्नत की थी, इसे आज हर हाल में इससे अलग होना था और कल ही इसकी फ्लाइट थी, इसे लंदन जाना था अपने कज़न के साथ जिसे वो बचपन से मोहब्बत करती थी और जो तुम्हारी पेट में पल रहा है। इस बच्चे का क्या करोगी? आहत ने गुस्से से अपने हाथों की मुठियां भींची थी, डरता कहीं आज गुस्से में इस पर हाथ ही न उठ जाए। इसे नहीं पता था इसकी डील का वो इस कदर नाजायज़ फायदा उठाएगी। इसने तो इस पर अंधा भरोसा किया था और इसने इसके भरोसे मान, इज्जत, मोहब्बत का गलत फायदा उठाया था। आहत ने जोर से आंखें बंद करके खोली थी। अब भी बच्चे की चीख-चीख कर रोने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी, पर ये कितनी बेरहम माँ थी। अगर कोई और माँ होती तो इस तरह अपने बच्चे को रोता देखकर सीने से लगा लेती, अपने आंचल में छुपा लेती, पर ये कैसी माँ थी? बस तुम मुझे तलाक दे दो, मैं अबॉर्शन करवा लूँगी, इसको अपने पास रख लेना और ये बच्चा ख़त्म कर दूँगी। वैसे भी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सारा पैसा, घर, ऑफिस कुछ भी नहीं, बस मुझे छोड़ दो और जान छोड़ो मेरी। वो हाथ हिला कर बोलती, आखिर में इसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। चटाक पूरे कमरे में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। बच्चा जो कब से रो रहा था फटी-फटी आंखों से पहले अपने बाबा फिर अपने मामा को देखने लगा, जो गाल पर हाथ रखे आहत को ही देख रही थी। तुमने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हानिया ने इसका कॉलर अपने हाथों में दबोचा था। हाथ पीछे करो अपने। आहत ने इसके हाथ खींच कर इसे खुद से दूर किया था। कहीं नहीं जा सकती तुम, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता। जब ये इस दुनिया में आ जाएगा इसी दिन तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। सुना तुमने, इससे पहले तुमने अगर कोई होशियारी की या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो इस वक्त हानिया से नरमी से बात करके अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता था। आहत इसे खुद से पीछे करता कमरे से जा चुका था। उफ शिट, तुम्हें भी अभी ख़राब होना था। सजल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। अब क्या करूं? यहाँ तो कोई आसपास मैकेनिक की शॉप भी नज़र नहीं आ रही। सजल कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। ये ठीक है, वो कुछ सोचती हुई कार का लॉक करके पैदल चलने लगी। अब यही एक हल था, खुद जाकर किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लाई, क्योंकि आसपास तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। वैसे भी सुबह का वक्त है, इस रोड पर कम ही गाड़ियाँ आती थी। ए लड़की सुनो ज़रा, वो अपनी दुकान खो रहा था अपने पीछे किसी लड़की की बात सुनकर। ए लड़के सुनो,
وہ جو اپنے دکان کھو رہا تھا اپنے پیچھے کسی لڑکی کی بات سن کر مڑا تھا۔ جی بولے سمیرہ، سمیر نے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری کار خراب ہو گئی ہے، پلیز اسے دیکھو، جلدی سے ٹھیک کر دو، میرا لیکچر مس ہو رہا ہے۔ کہاں ہے آپ کی کار؟ سمیر نے ادھر ادھر دیکھا، جہاں کوئی کار نظر نہیں آ رہی تھی وہ تھوڑا دور ہے، آپ میرے ساتھ چلو، وہاں دیکھ لینا۔ جی ٹھیک ہے چلیں۔ سمیر ایک نظر سے دیکھتا اس کے ساتھ چلنے لگا، جو پنک ٹاپ اور وائٹ جینس میں گلے میں مفلر ڈالی، اونچی پونی بنائے، پنک کی گلوز لگائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں یہاں نہیں دیکھ سکتا، اسے شاپ تک لے کے جانا ہوگا، جائیں لے کے جائیں، کچھ بھی کرے، بس تھوڑا سا جلدی کرے۔ سجل اپنی یہ لٹکان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، جو ہوا کی وجہ سے بار بار اس کے منہ پر آ رہی تھی۔ ہیلو میڈم، میں اسے اکیلے کیسے لے کر جاؤں گا؟ سمیر نے آنکھیں باہر نکالی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم میکینک ہو تو یہ کام بھی تمہارا ہے، سجل سڑک پر دیکھتی ہوئی بولی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھی، بڑی بڑی کالی آنکھیں، لمبی پلکیں بار بار اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اسے اکیلے نہیں لے کے جا سکتا، مرضی ہے آپ کی، میں تو چلا۔ سمیر ہاتھ جھاڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ ارے نہیں رکو، وہ جو ایک قدم چلا ہی تھا، پھر اس کی آواز پر مسکرایا۔ جی کہیں وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا سیدھا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ دھکا لگواؤں گی، سجل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کی حرکت پر پھر ہنسی آئی تھی، پر خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ تو چلیں، لگائے دھکا، سمیر کہتا ہوا کار کے پیچھے آیا۔ اف، میں اب اور نہیں لگا سکتی دھکا، سجل فوراً پیچھے ہوئی تھی اور کار سے الگ ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کار میں بیٹھ جائیں، میں خود لگا لوں گا دھکا، سمیر نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اپنے ہونٹ پیچھے تھے۔ ایک خروش پہلے نہیں لگا سکتا تھا؟ سجل بڑبڑائی تھی، کچھ کہا آپ نے؟ نہیں آپ لگائیں دھکا، میں بیٹھتی ہوں، سجل پھیکا سا مسکرائی تھی۔ سمیر نے دھکا دیا، وہ پہلے بھی لگا سکتا تھا، بس اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا۔ یہ لیں جی، کر دی ہے ٹھیک آپ کی کار، سمیر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پاس پڑی بوتل کو اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ آپ کا، سجل نے کار سٹارٹ کی، جو ٹھیک سے اب سٹارٹ ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا کام ہے، لیکن آپ کو ڈبل فیس دینی ہوگی مجھے، سمیر بوتل کا کیپ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ہیں جی، کس چیز کے؟ میں صرف کار ٹھیک کرنے کے 200 دوں گی، سجل نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں لوں گا آپ کے یہ پیسے، مجھے پورے 500 چاہیے۔ سمیر اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اے بھائی، کس چیز کے پیسے تم کہہ رہے ہو؟ سجل نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ ہم نے آپ کی کار صحیح کی اور اتنی دور تھی، ہم اپنی شاپ تک لائے، اس لیے ہمیں اپنے پورے پیسے چاہیے، بس بات ختم۔ سمیر نے اپنا ایک ہاتھ کار پر رکھا تھا۔ میں تمہیں کوئی 500 نہیں دوں گی، یہ لینا ہے تو لو، ورنہ میں جا رہی ہوں، آپ بہت کنجوس ہو، آئندہ ہم آپ کا کام نہیں کریں گے۔ سمیر آنکھیں دکھاتا ہوا ہاتھ پیچھے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں کرنا، سجل ایک ادا سے بولتی کار سٹارٹ کر چکی تھی۔ پاگل نمونی لڑکی، کنجوس، سمیر بڑے بڑے منہ بناتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کیا ہوا، طلاق دے دی تمہیں اس پاگل انسان نے؟ نہیں یار، ابھی کہاں، وہ بول رہا ہے میرا بچہ، مجھے تو پھر دوں گا طلاق اور پھر ہی جانا اس گھر سے، ہانیہ بیڈ سے اٹھتی بولی تھی۔ تو یار ہماری کل کی فلائٹ ہے، کیسے جائیں گے؟ تم ایک کام کرو، چپ چھپا کر آ جا۔ اف جان، ایسا نہیں کر سکتی، تمہیں پتا ہے اس کی کتنی پہنچ ہے، وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا، اگر اس کا بچہ اسے نہیں دیا تو ہمیں صرف انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ماما بھوک لگی ہے، کھانا، بچہ اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ جاؤ باہر، اتنے سارے میٹ ہیں، کسی سے بھی بولو میرے پاس سے ہٹو۔ نہیں آپ سے کھانا، وہ اس سے لپٹا ہوا بولا تھا۔ کیا مصیبت ہے، جاؤ، تمہارا باپ آ گیا ہوگا، وہ کھلا دے گا تمہیں کھانا، ہانیہ نے اسے جھڑکا تھا۔ ماما کٹی کھانا نہیں دیتی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بات کر رہی ہوں نا، تنگ پر تنگ کیے جا رہے ہو، تمہارے باپ نے ویسے ہی میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ ہانیہ نے تھپڑ مارا تھا، اسے بیڈ پر جا کر پٹکا تھا۔ ممتاز نوکرانی، جی چھوٹی بیگم، اٹھاؤ اسے یہاں سے لے کر جاؤ اور اس کے باپ کے پاس 2 منٹ سکون سے بیٹھنے دے۔ ہانیہ ٹھیک ہے بولی تھی، بچہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا پور پور کر رو رہا تھا۔ جی چھوٹی بیگم، ممتاز بچے کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر لے آئی تھی اور سیدھا دی جان کی کمرے میں آئی تھی۔ اف توبہ ہے، سر میں درد شروع ہو گیا میرے تو۔ ہاں تم بولو، کیا بولو جان؟ مجھے تو تم پر ترس آتا ہے، کیسے رہتی ہو اس گھر میں؟ میں تو کہتا ہوں بھاگ نکلو وہاں سے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مجھے، ہانیہ کو سوچتے ہوئے چیئر پہ بیٹھی تھی۔ کیا ہو پتا تو آج اتنا اداس کیوں ہے؟ دی جان، ہانیہ بول رہی ہے میں اسے چھوڑ دوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے؟ آہت آفس سے سیدھا دی جان کے کمرے میں آیا تھا، جو نماز پڑھ کے تسبیح پڑھی تھی۔ آہت ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ کیوں بہو رانی ایسا کیوں بول رہی ہے، اور تم اتنے بجھے کیوں ہو؟ تم تو ایک بار پھر باپ بننے والے ہو۔ دی جان اس کے بال سلاتی ہوئی سائڈ پر رکھ کر بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا دی جان، وہ کیوں کہہ رہی ہے اسے، وہ طلاق مانگ رہی ہے، آپ کو پتا ہے نا میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، بہت پیار کرتا ہوں میں اسے، آپ اسے بتائیں نا، اس کے بغیر اس کا حد کچھ نہیں ہے، اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ حد کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا اور دی جان کی گود میں جذب ہوا تھا۔ ارے یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہوا ہے اس کو؟ پتہ نہیں، وہ کہہ رہی ہے وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے، اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ تو اس تک گزر گئی ہے کہ بچے تک کو مارے گی۔ احد نے غصے سے بیڈ سے
بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں ابھی بات کرتی ہوں اسے۔ تو رک ذرا، دی جان اسے گود سے اٹھا کر بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ نہیں دی جان، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ سے بھی بدتمیزی کرے گی، آپ چھوڑ دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں نے کہہ دیا ہے، میرا بچہ دے جائے پہلے۔ ارے تو پاگل ہو گیا ہے، اتنی آرام سے بول رہا ہے چھوڑ دے گا، یہ کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ میں بات کرتی ہوں، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا دی جان، پکا آپ ٹھیک کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احد اٹھ کر بیٹھا تھا، آنکھوں میں خوشی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب جی، چھوٹے صاحب جی، ہانیہ بیگم نے مارا ہے، نوکرانی نے روتے ہوئے بچے کو بلکتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھائی احد کے پاس آئی تھی۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا۔ احد کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے کیے، مطلب وہ اپنی گود میں لے لے۔ آ جاؤ میرے بچے، پاپا کی جان، چپ ہو جا، بابا بتائیں گے ماما کو۔ احد نے اسے سینے سے لگایا تھا، غصے سے جبڑے بھیجے تھے۔ بابا، ماما گندی مارتی، چپ ہو جاؤ دی جان کی جان، وہ آپ کی ماما سے پوچھیں گی۔ دی جان نے بچے کے موٹے موٹے آنسو صاف کیے تھے۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ہانی، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ ناراض ہو کر کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، سر پر ہاتھ رکھ کے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ پلیز احد، میرا کوئی موڈ نہیں ہے بحث کرنے کا۔ جان سوری، میں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، پر تم خود سوچو، ہمارا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، جس کو تم نے ابھی تک ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ تم جانتی ہو نا کتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ چاہو تو سزا دے دو، مجھے معاف کر دو نا۔ احد چہکا تھا، وہ اسے منا لے گا، وہ اسے اور اس کے بچوں کو چھوڑ کر نہ جائے۔ احد چلتا اس کے قریب آیا تھا اور بیڈ پر تھوڑی جگہ بنا کر ہانے کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو اور آپ بھی سو جائیں۔ ہانے کروٹ بدل کر لیٹی تھی۔ ایسے کیسے؟ پہلے مجھے دیکھ کر بولو۔ ہاں، معاف کر دیا۔ احد نے ہانے کے ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ احد، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نہیں ہوں ناراض۔ ہانے نے منہ موڑا، اب اسے اپنے پلان کے حساب سے کام کرنا تھا۔ اچھا، میری طرف دیکھ کر تو بولو جان۔ احد نے اپنی انگلی سے ہانے کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ جی، میں نہیں ہوں ناراض، اور سوری، میں نے آپ سے چیخ کر بات کی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تم سوری نہ بولو ہانی، اور تم نے ارحم کا کیوں مارا؟ میں نہیں پوچھوں گا، تم ماں ہو، ضرور اس کی غلطی پر ہی مارا ہوگا۔ احد نے اپنا ہاتھ ہانے کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ جی، وہ بس مجھے تنگ کر رہا تھا، ویسے ہی صبح سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں بہت درد تھا۔ ہانے نے اپنی 2 انگلیوں سے سر دبایا تھا۔ ہو جانا، زیادہ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ایک بار چیک اپ کر لے گا۔ احد کو فکر ہوئی تھی۔ نہیں احد، بس میں سو جاؤں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہانے نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا تھا۔ پکا ہانے؟ جی پکا، اب ہٹے یہاں سے، میں لیٹوں گی۔ جان ایسے نہیں، مجھے اپنی غلطی کا ازالہ تو کرنے دو۔ احد کہتے اس کے گال پر جھکا تو اپنا وہاں لمس چھوڑنے لگا۔ احد پلیز۔ ہانے ایک دم سے گھبرائی تھی، جبکہ احد مدہوش ہوتا اپنی گستاخیوں پر آیا تھا۔ ہانے نے غصے سے بیڈ شیٹ دبوچی، مجبور تھی اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ احد اپنی پیاس بجھاتا پیچھے ہوا تھا۔ سوری جان، ہمیشہ ہی جب بھی ایسا ہوتا ہے میں کھو جاتا ہوں، میں نے تمہاری حالت کا بھی خیال نہیں کیا۔ پکا اب تنگ نہیں کرتا، تم سو جا۔ احد اس کے پاس اٹھتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کرتا اس کے برابر میں آ کر لیٹا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ احد سو جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا کہ جب تک تمہیں اپنی باہوں میں قید نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی، نیند میں بھی ڈر لگتا ہے کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ احد نے کہتے اپنی آنکھیں موند لی تھی، جبکہ ہانیہ بھی ضبط کرتی خاموشی سے لیٹی رہی تھی۔ اب کچھ دن اور یہ سب برداشت کرنا تھا۔ کیا آنکھیں تھی اس کی، اوہو، میں یہ کیا سوچ رہی ہوں؟ سجن نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ اوندھی لیٹی ہوئی تھی جب اس کے خیال میں وہ شخص کی آنکھیں آئی تھی۔ ویسے تھا تو بڑا ڈیشنگ۔ سجن منہ میں پینسل لیے سوچنے لگی تھی کیسے بول رہا تھا آپ کی کار ہے، لگاؤ دھکا ورنہ میں جا رہا ہوں۔ آیا بڑا سجن زمین کی نقل اتارنے لگی تھی۔ ہاں جو بھی تھا بڑا اسپیشل۔ چلو بیٹا اب صبح پڑھ لینا، صبح جانا بھی تو ہے اس ہینڈسم سے ملنے۔ سجل ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی ہنستی ہوئی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ آیا بڑا کیسے بول رہا تھا 500 روپے، تو میں نے بھی 200 ہی دیے، منہ میں بڑبڑاتی ہوئی جلدی سے لائٹ آف کرتی بیڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ ہونٹ خود بخود مسکرا رہے تھے۔ امی انمول اپنی ماں کو آواز لگاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں بلا رہی ہو مجھے؟ یہاں آ جاؤ نا۔ سیما جو باہر صوفے پر بیٹھی دال چن رہی تھی انمول کی آواز پر بولی۔ امی دیکھیں نا، السا کا ایڈمیشن کرایا ہے اس کے بھائی نے، ابھی میرا کروا دینا پلیز امی، مجھے بہت شوق ہے یونیورسٹی جانے کا۔ انمول اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے جھولی تھی۔ ضمیر صاحب ویل چیئر پر بیٹھے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے تھے، جس کی آئے دن یہی فرمائش ہوتی تھی اسے یونی جانا ہے۔ دیکھ انمول، میں بتا رہی ہوں اپنا یہ خواب تو چھوڑ دے، ہم تجھے نہیں بھیج سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، کون اتنی مہنگی فیس بھرے گا، تیری ہر کسی کے برابری نہیں کیا کرتے۔ نسیمہ دال کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی ہوئی غصے سے بولی تھی۔ فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، کبھی یہ دلیا
یہ دلا دو کبھی، یہ نسیمہ نے اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ نہیں دیکھتی باپ گھر میں پڑا ہے، ایک اکیلا بھائی کماتا ہے، کچھ جوڑ جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے، کل کو تیری شادی کرنی ہے، یہ کیا تجھے بس یوں نہیں بھیج دو۔ نسیمہ اس بار ذرا غصے سے بولی، ورنہ روز کی بیٹی کی فرمائش ہوتی تھی اسے یوں نہیں جانا ہے، آج ذرا ڈانٹا اسی لیے اس کے کہ اب وہ دوبارہ نہ بولے۔ انسان حالت سے مجبور ہوتا ہے، ورنہ کون ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کی فرمائش پوری نہ کریں۔ جا دیکھ دروازے پر کون آیا، یقیناً تیرا بھائی ہوگا، آج ویسے ہی بیسی والے کے پاس گئی تھی، دیر ہو گئی ہے، ابھی تک کھانا بھی نہیں بنایا میں نے، نسیمہ کہتی ہوئی جلدی سے کچن میں گئی تھی، جبکہ انمول دروازے پر گئی تھی۔ کون آ رہی ہوں، رکو ذرا۔ انمول پاؤں میں چپل رستی ہوئی دروازے پر گئی تھی۔ کیا ہوا، میری شہزادی کا منہ کیوں اترا ہوا ہے، آج پھر امی نے ڈانٹا ہے کیا؟ نہیں تو، انمول نے نظر چرائی تھی۔ اچھا جی، تو بھائی سے جھوٹ کب سے بولنے لگی؟ وہ بھائی بس ایسے ہی، آپ کو پتہ ہے میں ضد کرتی ہوں تو ڈانٹ دیا۔ خیر چھوڑے، آپ بتائیں، میرے لیے چاکلیٹ لائے ہیں؟ ہاں، میں تو بھول ہی کیا لانا، چائے میں آپ سے کٹی ہوگی۔ بھائی انمول پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ ارے انمول، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہ لاؤں، اور اگر کبھی میں ایسا کر بھی دوں تو مجھے گھر میں بھی نہ گھسنے دو مجھے۔ اس نے چاکلیٹ انمول کے آگے کی تھی۔ واہ سمیر بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ انمول سمیر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی ہوئی اندر بھاگی تھی۔ سمیر پیچھے اس کی حرکت دیکھ کر ہنستا ہوا اندر آیا تھا۔ پاکستان میں ہی احد کا ایک بیٹا ارحم ہوا تھا۔ سب بہت زیادہ خوش تھے سوائے ہانیہ کے، جو زیادہ خوش نہیں تھی۔ ارحم ابھی 3 سال کا ہی تھا جب ہانیہ ایک بار پھر سے پریگننٹ ہوگی، پر اس بار اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بچپن سے اپنے کزن کو پسند کرتی تھی، پر جب ہانیہ نے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، تم رشتہ بھیج دو، اس کے کزن نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ ہانیہ کو مجبوراً شادی کرنی پڑی، پر دل میں ہمیشہ اس کا کزن ہی رہتا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں سے پاکستان آ گیا تو ہانیہ کو لے کر لندن جانا چاہتا تھا۔ ہانیہ بھی اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر، اپنے بچے کو چھوڑ کر، خود سے زیادہ اس کے چاہنے والے شوہر کو چھوڑ کر اپنے اس کزن کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے اب کیا آگے ہونے والا تھا، اب کون سا گیم کھیل رہی تھی ہانیہ۔ یہ کیا کھا رہی ہو؟ احد نے ہاتھ آگے بڑھا کر گولیوں کی شیشی ہانیہ کے ہاتھ سے لی تھی۔ وہ ضروری فائل بھول گیا تھا، وہی لینے کے لیے آیا تھا آفس سے، پر کمرے میں آتے ہی ہانیہ کو سلیپنگ پلز کھاتے دیکھ کر غصے میں آیا تھا۔ یہ کون سی میڈیسن ہے؟ میں تو اپنی دوائی کھا رہی تھی، یہ کہاں سے آئی مجھے نہیں پتا۔ اس وقت اس ٹائم میں اسے گھر دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ سمیرا نوکرانی۔ احد نے سمیرا کو آواز دی تھی۔ جی صاحب۔ سمیرا جلدی سے احد کے کمرے میں آئی تھی۔ دوائی تم دیتی ہو نا؟ احد ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کر سمیرا سے بولا تھا۔ جی میں دیتی ہوں صاحب۔ وہ نظر نیچے کیے بولی تھی۔ ابھی کس نے دی ہے پھر دوائی؟ احد چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، وہ میں نے ہی دی تھی، سمیرا گھبرائی ہوئی بول رہی تھی۔ تو پھر یہ میڈیسن بھی تم نے ہی دی ہوگی؟ احد نے شیشی اس کے آگے کی تھی۔ نہیں صاحب، یہ میں نے نہیں دی۔ سمیرا گولے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ سنا ہانیہ کیا کہا ہے اس نے کہ اس نے نہیں دی اور تمہیں یہی دوائی دیتی ہے؟ اگر اس نے نہیں دی تو تمہارے پاس کیسے آئی؟ احد چیخا تھا۔ سمیرا اپنی جگہ سے اچھلی تھی جبکہ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں پھول کے تھے۔ سمیرا تم جاؤ۔ احد پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہانیہ کے پاس آیا تھا جبکہ سمیرا الٹے پیر وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ ہانیہ کیا چیز ہو تم؟ میں نہیں جانتا تم سے برا پیش آؤں، میں نہیں چاہتا تمہیں ہرٹ کروں، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ احد ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بسی سے بولا تھا۔ احد سوری، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گی پلیز۔ ہانیہ پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اگر میں صحیح وقت پر نہیں آتا تو ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ احد نے ہونٹ اور دانتوں تلے کچلا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ۔ اب نہیں کروں گی ایسا، ہانیہ شرمندگی سے بولی تھی۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، دوائی میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلایا کروں گا، تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک تم اس کمرے میں کھایا کرو گے، سن لیا تم نے؟ احد انگلی سے اسے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا تھا اور جاتے وقت کمرہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ نہیں احد، تم مجھے اس طرح قید کر نہیں رکھ سکتے، سنا تم نے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ احد دروازہ کھولو، کوئی سن بھی رہا ہے میری بات؟ دروازہ کھولو۔ ہانیہ نے دروازہ زور زور سے پیٹا تھا۔ آپ سب سن لیں، یہ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا جب تک میں نہیں کہتا۔ احد سب سے کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اب جب تک اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اسے سختی ہی برتنی تھی، ورنہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ غصے سے آ کر بیڈ پر لیٹی تھی اور بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچی۔ اب ہم کیا کریں گے یار؟ مسکان ایک نظر سجل کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، اتنی رات ہو گئی ہے، آس پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ سجل کو بھی اب خوف آ رہا تھا، یار میری ماما تو انتظار کر رہی ہوں گی۔ مسکان روتی ہوئی شکل بنا کر بولی تھی۔ اف چپ ہو جاؤ، ہر جگہ رونے نہ بیٹھ جایا کرو۔ تمہاری کار جب بیکار تھی تو لے کر ہی کیوں آئی تھی؟ سجل نے گھوری سے نوازا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خراب ہو جائے گی۔ مسکان نے آس پاس دیکھا جہاں صرف سناٹا ہی سناٹا تھا، ہلکی ہلکی کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، پوری رات یہاں ہی گزارو۔ بھائی کو کال کر رہی ہوں پر وہ کال نہیں اٹھا رہے اور نہ ہی گھر کا فون کوئی اٹھا رہا ہے۔ سجل نے ایک نظر موبائل کو دیکھتے بولی تھی۔ تو کوئی اور نہیں ہے کیا یار؟ پلیز کچھ کرو نا۔ ہاں رکو ایک منٹ۔ سجل نے
جلدی سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ سمیر جو بستر پر لیٹا اس پاگل لڑکی کی باتیں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ موبائل کی بیل پر اپنی سوچوں سے باہر نکلا، اسکرین پر نیو نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی۔ جب دوسری جانب سے کسی لڑکی کی آواز پر وہ چونک کر بستر سے اٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ سمیر ناسمجھی سے بولا تھا، آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، پر اتنی رات کو کیسے کال کر سکتی ہے وہ میں سجل پلیز آپ اس جگہ آ جائیں پلیز، یہاں بہت سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اور اندھیرا بھی اتنا زیادہ ہو رہا ہے، میری کار خراب ہوگی، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتی ہوں۔ سجل ایک ہی سانس میں بولی تھی، ایک منٹ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میں کوئی پاگل لگتا ہوں؟ روز آپ کی کار خراب ہو جاتی ہے، روز اسے اپنی دکان تک خود لاؤں پھر ٹھیک کرواؤں، اوپر سے آپ پیسے بھی صحیح سے نہیں دیتی، اور سوری میں اس ٹائم نہیں آ سکتا۔ سمیر کہتے ہی کال کاٹنے لگا تھا۔ پلیز میں مذاق نہیں کر رہی، آج میں سچ میں ہماری کار خراب ہو گئی ہے، پلیز یہاں آ جائیں، میرے بھائی بھی کال پک نہیں کر رہے، آپ جتنے پیسے بولیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس دفعہ سچن نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے آپ ایڈریس سینڈ کریں، میں آتا ہوں، سونے گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ونڈو لاک کر لیں، جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلیے گا۔ سمیر کہتے ہی کال کاٹ چکا تو جلدی سے بستر سے اٹھا۔ ابھی انہیں بیٹھے 15 منٹ بھی نہیں پورے ہوئے تھے جب کوئی بائک ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ سجل ایک دم کار سے اترنے لگی جب اس کی بات یاد آنے پر رکی، جب تک میں نہ آ جاؤں کار سے باہر نہیں نکلنا۔ جی باہر آئیں، سمیر اپنی بائک سائڈ پر کرتا ہوا ان کی کار کا شیشہ نو کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کی آواز پر سجل کے ساتھ مسکان بھی باہر آئی تھی۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ سمیر دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ پتہ نہیں، ہم پارٹی سے گھر جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے بند ہو گئی، پلیز آپ صحیح کر دیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ سجل اس کے پوچھتے جلدی سے بولی تھی۔ سمیر نے ایک نظر سے دیکھا جو بلیک کالر کی شرٹ میں جس کی آستین بالکل غائب تھی، دوپٹے کا نام و نشان نہیں تھا، بلیک ہی پینٹ، بال کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی دوست پر نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ جانے غصہ کس بات پر آیا تھا۔ جب بھی غصے سے کار کو صحیح کرنے لگا تھا۔ جی اب چلا کر چیک کریں۔ جی کرتی ہوں۔ سجل جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور کار سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کیا خرابی ہو گئی تھی؟ سجل گاڑی سے باہر نکلی تھی اور مسکان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود سمیر کے پاس آئی تھی۔ جی بس کچھ نہیں، تار نکل گیا تھا۔ سمیر اپنی نظر زمین پر گاڑ کے بولا تھا۔ سجل نے اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکالا، اسے دیا جسے سمیر نے خاموشی سے لیا کیونکہ اپنی لڑکیوں کی وجہ سے اپنی نیند خراب کر کے اتنی دور آیا تھا۔ چلے اب میں چلتا ہوں، رکیے ذرا مسکان، تم جاؤ، مجھے سمیر چھوڑ دیں گے؟ سجل نے تھوڑا اونچا مسکان کا بولا تھا، جبکہ مسکان آنکھیں باہر کیے سے دیکھنے لگی جو اس مکینک کے ساتھ بائک پر جائے گی۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ معاف کیجیے گا لیکن میں آپ کو اپنی بائک پر لے کر نہیں جا سکتا، اس بائک پر میری امی اور صرف میری بہن بیٹھ سکتی ہیں۔ سمیر اسمائل پاس کرتا ہوا بولا تھا۔ پر کیوں، میں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ سجل ناسمجھی سے بولی تھی۔ وہ اس لیے کہ آپ ایک لڑکی ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہوگا لیکن مجھے اس بات کا ہے۔ سمیر کہتے ساتھ ہی بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ دیکھیں میں آپ سے جائز تعلق بنا کر رہوں گی۔ سجل چیخ کر بولی تھی، آپ کے اور میرے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، یہ آپ کی صرف وقتی فیلنگز ہیں، آپ بہت امیر ہیں، ہم غریبوں کا گھر آپ کو بھائی گا نہیں۔ سمیر کہتا چلا گیا تھا جبکہ سجل پیر پر رکھتی کار میں بیٹھی تھی۔ سجل یہ سب کیا تھا؟ یار پلیز خاموشی سے گاڑی چلاؤ، دیر ہو رہی ہے، گھر جانا ہے۔ سجل غصے سے کہتی اپنا منہ ونڈو کی طرف کر گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد، پلیز کچھ تو بتائیں، کیسی ہیں میری وائف؟ احد نرس کے پاس آیا تھا۔ پلیز آپ حوصلہ رکھیے، آپ کی وائف کا بھی آپریٹ ہو رہا ہے۔ نرس اسے کہتے آپریشن تھیٹر کے اندر چلی گئی تھی جبکہ احد پریشان ہوا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پتر حوصلہ رکھو، اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا بیٹا۔ دی جان دیکھیں یہ ڈاکٹر ابھی تک کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ ہاں نہیں ٹھیک تو ہے نا؟ احد دی جان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں پتر ٹھیک ہوگی بہو رانی، تمہارا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا۔ سچ میں دی جان؟ احد نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا تھا، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے۔ وہ میری وائف کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہتی جا چکی تھی جبکہ احد دی جان کو مسکراتا دیکھ کر ان کے قریب چلتا ہوا آیا تھا۔ مبارک ہو دی جان۔ احد خوشی کے مارے لال ہو رہا تھا، چہرہ پورا دمک رہا تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو پتر، تم لوگ فون کر کے گھر سجل کو بتا دو، کب سے اور ہم کو سنبھالتی پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں بتا دیتا ہوں، اور ہاں پتر نسیمہ اور بدر کو کال کر کے بتاؤ، وہ دونوں بھی کب سے پریشان ہیں، بار بار کال کر رہے ہیں۔ جی میں بتا دیتا ہوں۔ دی جان احد نے پہلے سجل کو کال کی تھی پھر اپنی ماں کو کال کرنے لگا تھا۔ انہیں مبارکباد دیکھ کر دی جان کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر پرائیویٹ روم کی طرف داخل ہوا۔ کیسی ہو میری جان؟ احد آنے کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تھینکس میری جان، ایک بار پھر تم نے مجھے اتنا اچھا گفٹ دیا ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ نے ہمیں پھر سے بیٹے سے نوازا ہے۔ احد مسکراتا ہوا چلتا جھولے کی طرف آیا تھا، جھولے سے بچہ اٹھایا اور اپنی گود میں لیتا ہانیہ کی طرف آیا۔ دیکھو جان کتنا پیارا ہے، یہ بالکل تم پر گیا ہے۔ احد بچے کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز احد ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں۔ ہانیہ دوسری طرف منہ کرتے بولی تھی۔ جان دیکھ تو لو پلیز احد۔ اوکے میں لے جاتا ہوں۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا پر ابھی تک ہانیہ نے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بچہ بیڈ پر لیٹا تھا جب احد نسیمہ سے ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بچے کی تصویر سینڈ کرتے کمرے میں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو ہانی، کہاں جا رہی ہو؟
تم بھول کے تم نے بولا تھا نا جب بچہ ہو جائے گا تو مجھے طلاق دے دو گے۔ ہانیہ ہاتھ کو دیکھتی بولی تھی کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی ہمارا بچہ کتنا چھوٹا ہے، میں کیسے طلاق دے دوں تمہیں؟ نہیں دے سکتا طلاق، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہانیہ ہاتھ بے بسی سے بولا تھا ٹھیک ہے مت دو طلاق مجھے، طلاق میں خود خلا لے لوں گی۔ سنا تم نے؟ ہانیہ حالانکہ بلک چیخی تھی۔ ہانیہ پلیز مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، پلیز، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ گھر گاڑی سب کچھ ہے، جو چاہے لے لو، پر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ آہت نیچے بیٹھتا چلا گیا تو ہانیہ کے پیر پکڑ لیے تھے۔ بند کرو آہت یہ ڈرامہ، آج میں کسی صورت نہیں رکوں گی، تم نے کہا تھا نا بچہ دیکھ کر جانا، تو لے لو بچہ، اب تو میری جان چھوڑ دو۔ ہانیہ نے آہت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ یہ دیکھو ہمارا بچہ، تم سے ایک بار بھی تم نے اسے دیکھا نہیں جب سے گھر آئے، کتنا معصوم ہے نا، دیکھو نا بالکل تم پر گیا ہے۔ ہاتھ بستر پر لیٹا بچہ جو اپنے جھولے میں سو رہا تھا اسے اٹھا کر ہانیہ کے سامنے لایا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا، اپنے پاس ہی رکھو اسے، میں بچہ بھی تمہیں ہی دے رہی ہوں، بس ایک احسان کر دو، مجھے جانے دو۔ ہانیہ بنا بچے کو دیکھے ہینگر سے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ کیسی ماں ہو تم لوگ، تو اولاد جیسی نعمت کے لیے ترس جاتے ہیں، تمہیں تو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا ہے جنہیں تم اتنے آرام سے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ بتاؤ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ بتاؤ، پیسہ، گاڑی، سکون، آرام، نوکر چاکر، بولو کیا نہیں ہے؟ آہت نے بچے کو بیڈ پر لٹا کر ہانیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ آج آہت کی بس ہو گئی تھی، پیار سے، ڈانٹ سے، غصے سے، ہر طرح سے کوشش کر لی تھی وہ رک جائے، پر یہ کس قسم کی عورت تھی؟ ماں تھی، ہر عورت اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سہ لیتی ہے، اور یہ اتنے سکون، آرام، چین والی زندگی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھی۔ ارے بھائی نہیں چاہیے پیسہ گاڑی، بس مجھے اپنی محبت چاہیے۔ سنا تم نے؟ ہانیہ ہینگر پھینک کر اس کے سامنے آئی تھی۔ دی جان جو ارحم کو سنبھال رہی تھی شور کی آواز سے آہت کے کمرے میں آئی تھی۔ بتاؤ کون سا ایسا لمحہ، کون سا ایسا دن ہے جب تمہیں ایسا لگا ہو کہ میں نے تمہیں محبت نہیں دی؟ کب ایسا فیل ہوا؟ میں پاگل، کب بچہ تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا، تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھتا تھا، تمہارے کپڑوں سے لے کر بالوں کے شیمپو تک کا خیال رکھتا تھا، تمہیں ابھی بھی اپنی پرانی محبت کی پڑی ہے؟ میرے لیے نہ صحیح، بچوں کے لیے ہی صحیح، یہاں رک جاؤ، قسم کھاتا ہوں کبھی تمہیں دیکھوں گا نہیں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پر ان بچوں کو ماں کی ممتا سے محروم نہ کرو۔ یہ ننھی سی جان جس کو تم نے اپنے سینے سے بھی لگانا تو دور سے دیکھا بھی نہیں، اسے تمہاری ضرورت ہے، کیسے رہے گا یہ تمہارے بنا؟ آہت حلقے بل چیخا تھا جبکہ ارحم دی جان کی ٹانگوں میں چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ میں تو چاہتی ہی نہیں تھی یہ بچہ، اور میں نے تم سے شادی صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے کی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی بجل تم مجھے چھوڑ دو گے، پر تم ہوگے کسی الفی کی طرح چپک گئے ہو۔ آج میں کسی صورت نہیں رکوں گی، باہر وہ کھڑا ہے، مجھے جانا ہے۔ ہانیہ نے بیگ کی زپ کو بند کر کے بیگ کو نیچے رکھا تھا۔ ہانیہ نمانگوں سے دیکھا، آج اسے اس عورت ذات سے نفرت ہوئی تھی، اب اس کی نظر میں سب لڑکیاں ایک جیسی تھی، دھوکے باز۔ بیڈ پر لیٹا بچہ بھی اب تو رونے لگا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آہت کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آنکھوں سے ایک آنسو روٹ کر گرا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آہت کے لب کب کب آئے تھے۔ شکر ہے۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے تھے جبکہ دی جان نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے تھے۔ آج سے تمہارا اس گھر سے اور میرے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب کبھی پلٹ کے میرے بچوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں، یہ صرف میرے بچے ہیں۔ ہاں نہیں دیکھوں گی۔ ہانیہ بیگ اٹھاتے آگے بڑھنے لگی۔ ماما مت جاؤ، ارحم روتا ہوا ہانیہ کے پیروں سے لپٹا تھا۔ ارے ہٹو، اتنی مشکل سے تمہارے باپ سے جان چھڑوائی ہے۔ ہانیہ ارحم کو دھکا دیتی گرتا گئی تھی۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جا رہے تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ کئی آنسو آہت کی آنکھوں سے بہے تھے اور وہ ٹوٹی بکھری حالت میں دی جان کے گلے لگ کر چیخ کر رویا تھا۔ ساتھ ساتھ پورے کمرے میں بچوں کے رونے کی بھی آوازیں تھیں، پر اس ظالم نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے اس کمرے میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو اس کمرے تک محدود کر لیا تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، اور دن بھر وہ اس کمرے میں قید رہتا، اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ بچوں کو سجل سنبھال رہی تھی، وہ بھی یونیورسٹی نہیں کی تھی کیونکہ دی جان نے بچوں کی ذمہ داری سے دی تھی۔ ابھی بھی سجل دی جان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، ارحم بھی اس کے ساتھ تھا جبکہ چھوٹے بچے کو سجل کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ وہ خود اتنی تکلیف میں تھی، اسے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسے ہانیہ کا سوچ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسی ماں تھی، 2 ہفتے کے بچے کو ہی چھوڑ کر چلے گی، اس کی خاطر ہی ٹوٹ جاتی۔ اب تو بچے بھی سجل سے نہیں سنبھل رہے تھے، کسی نے دبئی کال کر کے نسیمہ اور ضمیر صاحب کو نہیں بتایا تھا۔ ارحم روتا ہوا سجل کے پاس آ کر بولا تھا، آئی کی جان، آپ کی مما گئی ہوئی ہے نا ڈاکٹر کے پاس، جب آئیں گی تو چلے جانا ماما کے پاس۔ سجل ارحم کے گالوں سے آنسو صاف کرتے بولی تھی، نہیں پاپا کے پاس بھی جانا ہے۔ ارحم پھر سے ضد لگانے لگا تھا۔ ارحم بیٹا، پاپا بھی تو ماما کے ساتھ گئے ہیں نا، پلیز رو مت، اگر رو گے نا تو پھر وہ دیر میں آئیں گے اور کٹی بھی ہو جائیں گے۔ سجل نے ارحم کو گود میں لیا تھا، اب گندی ہیں، اتنے دنوں سے یہی بول رہی ہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ ارحم پھٹ پھٹ کر رونے لگا تھا۔ سجل نے بے بسی سے دی جان کو دیکھا، دی جان نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا تھا، وہ بھی کیا کرتی، ایک طرف ان کے پتر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور ایک طرف اس کے بچے سوال کر رہے تھے، کیا بولتی وہ اس معصوم بچوں سے کہ
چلی گئی ہیں ان کی ماں انہیں چھوڑ کر، چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی ماں کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس سے محروم رہیں گے۔ آؤ آج ارحم کو ایک سٹوری سنائیں گے۔ نو مجھے نہیں سنی، ارحم نے پھولے ہوئے گالوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں اماں جی؟ نسیمہ اور بدر ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی آواز پر دی جان اور سجل نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ماما سجل بھاگ کر نسیمہ کے گلے لگی تھی۔ کیسی میری بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نسیمہ صوفے سے ارحم کو اٹھا کر اپنے گود میں لیتے ہوئے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے سجل سے بولی تھی۔ کچھ نہیں ماما، آپ کیسی ہیں؟ سجل نے ان کے گال چومتے ہوئے کہا، جبکہ بدر صاحب اپنی روٹھی ماں کو منا رہے تھے جو ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کے دبئی میں رہنے کے خلاف تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میرا چھوٹا سا شہزادہ کیسا ہے؟ نسیمہ نے ارحم کی چھوٹی سی ناک پکڑی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے کٹی ہوں، یہ نہ مجھے ماما کے پاس جانے نہیں دے رہی۔ اپنے گال سے لپسٹک صاف کرتے ہوئے اپنی یہ چھوٹی آنکھوں سے سجل کو دیکھتا بولا تھا۔ اوہو، تو میں ابھی پوچھتی ہوں، یہ میرے شہزادے کو ان کی ماما کے پاس کیوں نہیں جانے دے رہی؟ نسیمہ مسکراتی ہوئے پوتے کو صوفے پر بٹھا کر بولی تھی، جاؤ سجل ہانے کو بلا کر لاؤ۔ نسیمہ سجل سے بولی تھی۔ سجل نے دی جان کو دیکھا، جبکہ دی جان بے بس ہوئی تھی۔ نہیں ہے بہو رانی، دی جان نے نسیمہ کو کہا تھا۔ کیوں اماں جان کہاں ہے؟ شاپنگ پر گئی ہے کیا؟ چلو کوئی بات نہیں، اسے پتہ نہیں تھا نا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم نے سوچا سرپرائز دیں گے آپ سب کو اور اپنے بہو بیٹوں کو مبارکباد بھی دیں گے۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، طلاق لے لی ہے اس نے بدر سے۔ دی جان شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتاتے چلے گی، جبکہ نسیمہ کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ ایسا کر سکتی ہے، جبکہ بدر صاحب حیرانگی سے ساری باتیں سن رہے تھے۔ ان کی دوست کی بیٹی اس حد تک گزر جائے گی انہوں نے سوچا نہ تھا۔ وہ تو بہت معصوم لگتی تھی۔ آہت کہاں ہے؟ پھر نسیمہ ارحم کو صوفے پر بٹھا کر ایک دم سے اٹھی تھی۔ کمرے میں بند ہے 2 دن سے، دی جان مایوسی سے بولی تھی۔ نسیمہ آہت کے کمرے میں گئی تھی، جبکہ سجل اپنے کمرے میں گئی کیونکہ بچہ اٹھ چکا تھا، وہ زاروں کے تار ہو رہا تھا۔ ماما اور دی جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سجل دی جان کے کمرے میں آئی، دیکھا تو نسیمہ ان کی چوٹی بنا رہی تھی۔ سجل چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی تھی اور دی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ہاں بولو پتر، دی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نسیمہ ان کی چوٹی بنا کر سجل کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دی جان، ماما میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دی جان کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھی تھی اور اپنی انگلیاں مروڑتے بولی تھی۔ کون ہے وہ؟ دی جان اپنی انگلی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ نسیمہ بھی جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دی جان، اس کا نام سمیر ہے۔ سجل ساری بات انہیں بتا چکی تھی، یہ بھی کہ وہ لوگ مڈل کلاس ہیں، اور ماما مجھے پتہ ہے یہ موقع ٹھیک نہیں ہے، پر جس طرح گھر کا ماحول ہو چکا ہے میں چاہتی ہوں تھوڑا چینج ہو جائے، بھائی بھی اس کے خیالوں سے باہر آ جائیں۔ سجل ایک نظر نسیمہ کو دیکھتے ہوئے دی جان سے بولی تھی، ارے لڑکی، جس طرح تم بتا رہی ہو وہ لوگ امیر نہیں ہیں تو تم وہاں کیسے رہو گی اور وہاں تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ 2 دن میں نہیں ہوگا وہاں گزارا تمہارا، سب آزائشیں بھی نہیں ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہیں اماں جان، یہ صرف وقتی فیلنگس ہے بیٹا، جیسا تم ان کا گھرانہ بتا رہی ہو وہاں ہم تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تم ہماری ایک بیٹی ہو۔ ماما اور دی جان پلیز، میں رہ لوں گی، پر آپ لوگ مان جائیں نا، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں، پلیز ایک بار اسے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو وہ بہت اچھا لگے گا پلیز، سجل نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دی جان نے پہلے نسیمہ کو دیکھا پھر سجل کو، جو آس پڑی نظروں سے نہیں دیکھ رہی تھی، پہلی بار اس نے کچھ فرمائش کی تھی۔ ٹھیک ہے بلا لو۔ سچی دی جان آپ بہت اچھی ہیں، آئی لو یو۔ سجل نے ان کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ اے لڑکی، یہ بدماشی میرے ساتھ نہ کر، اور ایک شرط ہے۔ دی جان نے انگلی اٹھائی تھی۔ کون سی شرط؟ بولیں، آپ کی ہر شرط آنکھوں پر۔ سجل نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ پر پیار کیا تھا۔ لڑکا ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم منع کر دیں گے اور تم اسے بھول جاؤ گی، پہلی بات تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اور ایسا ہوا تو مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ سجل ہنستے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تھی، اسے اب سمیر کو فون کرنا تھا۔ پاگل ہے بالکل یہ لڑکی، نسیمہ ہنس پڑی تھی۔ ہاں جوان بچی ہے نا اس لیے، دی جان نے اس کی خوشی پر مسکراتی نسیمہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہیلو سمیر، کیسے ہو؟ جیسے سمیر نے کال پک کی دوسری طرف سے سجل کی آواز گونجی تھی۔ ٹھیک ہو، تم کیسی ہو اور کہاں غائب ہو؟ اب گاڑی خراب نہیں ہوئی ہوتی تمہاری کیا؟ سمیر مسکراتا بولا تھا۔ اف سمیر، اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، دیکھا میں نے بولا تھا نا کہ میں ہی تمہاری بائک پر بیٹھوں گی، دیکھنا میں بہت جلد پورے حق کے ساتھ تمہاری بائک پر تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ سجل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک منٹ، یہ کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمیر نہ سمجھی سے بولا تھا۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو منا لیا ہے، اب تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آؤ۔ سجل خوشی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں تمہارے گھر رشتہ ناممکن ہے سجل، سمیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب تمہاری کہیں اور منگنی ہوئی ہے کیا؟ سجل ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی، ابھی تو اتنی خوشی چہرے پر پھوٹ رہی تھی اور ایک دم سے غائب ہوگی۔ نہیں میری منگنی نہیں ہوئی، پر میں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ تم کہاں امیر کبیر ہو، ہم کہاں غریب سے لوگ۔ سوری سجل، پلیز میری بات مانو، یہ وقتی فیلنگس ہیں یار اور کچھ نہیں۔ تمہیں مجھ سے اچھا اور امیر لڑکا مل سکتا ہے، تمہارے گھر والے میرا گھر اور مجھے دیکھ کر نہیں مانیں گے۔ شٹ اپ سمیر، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے تم عزت دینا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اور بس مجھے اور کوئی فضول بات نہیں سننی۔ کل تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر پر آ رہے ہو رشتہ لے کر۔ سجل نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی تھی۔ اف یہ لڑکی بھی اپنا، میں اتنی جلدی ماما کو کیسے تیار کروں؟
ہمیں وہ بچی عہد کے لیے چاہیے جو ان کے ساتھ آئی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ دی جان سیما کو دیکھتے بولی تھی۔ اماں جان، اس بچی نے نام انمول بتایا تھا، سمیر کی بہن ہے۔ انہیں سیما نے اس کا نام بتایا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہے امی جان؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے بچی ہے۔ ضمیر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے تھے۔ صحیح ہے، وہ ہمارے عہد کے لیے اور معصوم ہے، ہمارے بچے کو بھی سنبھالے گی اور کوئی انہیں بچوں کا نہیں بتائے گا۔ ہم ان کی بیٹی لیں گے تو وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں گے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ دی جان نے صاف لفظوں میں اپنی بات بتائی تھی۔ پر دی جان، ایسے کیسے ہم کسی کو دھوکے میں رکھیں گے؟ اور وہ بہت چھوٹی ہے اور بھائی تو شادی شدہ ہے اور ہانیہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کیسے اسے قبول کریں گے؟ اور انمول کیسے رہے گی اور کسی بچوں کو سنبھال لے گی؟ سجن نے دی جان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے غریب گھرانے کی بچی ہے، کوئی چو چرا نہیں کرے گی، ویسے بھی ان کا خواب ہوتا ہے اتنے بڑے گھر میں آنے کا۔ دیکھا نہیں کیسے گھر کو دیکھ رہی تھی، آرام سے اس کے گھر والے مان جائیں گے، بس بچوں کا ابھی مت بتانا۔ پر دی جان، سجن نے ایک بار پھر کوشش کی تھی انہیں سمجھانے کی۔ کوئی پرور نہیں، مجھے اس کی ماں کا نمبر دو، میں بات کروں گی، اسے مان گے تو ٹھیک ہے، اتوار کو نکاح کے ساتھ رخصتی کر دیں اور ہم ان سے جہیز بھی نہیں مانگیں گے۔ دی جان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا، ہنا کو کال ملائی۔ امی کیسی لگی آپ کو میری پسند؟ سمیر مسکراتا ہوا ہنا بیگم سے بولا تھا۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے۔ انمول سیدھا کچن میں چلی گئی تھی کیونکہ اب رات کا کھانا بنانا تھا، جبکہ طاہر صاحب ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے۔ سمیر کو بات کرتا دیکھ کر آواز بند کرتی تھی، ہاں بھائی ماننا پڑے گا، لڑکی بہت پیاری ہے اور گھر دیکھا کتنا بڑا تھا اس کا، بھائی بھی کتنا اچھا ہے، اگر وہ انمول کو اس گھر کی بہو بنا لے تو کیا ہی بات ہے، اس کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ اسے بہت شوق ہے نا بڑے گھر جانے کا۔ ہنا آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی، ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہیں بیگم آپ، پر ہم غریبوں کو بیٹی ہی دیں گے، بہت بڑی بات ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں ہم لوگ پسند آئے ہیں۔ طاہر سنجیدگی سے بولے تھے، ہاں امی مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، بس اجل ہی خوش تھی اور ان کے ماں باپ بات کر رہے تھے، ورنہ اس کی دادی تو بس خاموش تھی اور بھائی آیا سلام کیا چلا گیا۔ سمیر اب سردہ ہوا تھا، دیکھو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابھی ہنا اور کچھ کہتے جب پاس بڑا موبائل بجا تھا۔ السلام علیکم جی، کون؟ ہنا نے فون اٹھاتے پہلے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں سجل کی دادی بات کر رہی ہوں جی، بولے خیریت سے اماں جی؟ ہنا ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی، جبکہ سمیر بھی نے ہاتھ مار کے اشارہ کیا کہ کون ہے۔ جب انہوں نے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا، وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے جی، بولے کیا بات کرنی ہے؟ ہم وٹا سٹا کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں اور ہماری بیٹی آپ کی، دی جان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ یہ مطلب ہاں وہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن اگر آپ لوگ طریقے سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ہنا نے بغیر انمول کی رائے پوچھے ہاں کر دی تھی، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں میں لڑکیوں کی مرضی کہاں پوچھی جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس اتوار کو رخصتی دے دیں ہماری بیٹی کی آپ کے پاس اور آپ کی بیٹی کی ہمارے پاس۔ دی جان بنا گھمائے پھرے سیدھے مدعے کی بات پر آئی تھی، پر اتنی جلدی کیسے؟ مطلب ہمیں تیاری کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ ہنا کے چہرے پر خوشی پھوٹ رہی تھی، انہیں نہیں پتا تھا ان کی بیٹی کا اتنا اچھا نصیب نکلے گا۔ ارے تم فکر مت کرو، میں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی دے دینا، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر اور بچوں کو بتا دوں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو اب ہم فون رکھتے ہیں۔ دی جان کے کہنے ساتھ ہی فون رکھ دیا تھا۔ امی کیا ہوا، آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ سمیر ان کے قریب آیا تھا۔ ارے ہاں بچے، ہاں کر دی ہے انہوں نے، اور ہنا بیگم نے سمیر کا ماتھا چوما تھا۔ اور کیا؟ طاہر نے پوچھا، جبکہ سمیر کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، محبت اتنی جلدی مل جاتی ہے، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اور یہ کہ انہوں نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ہنا خوشی سے طاہر کو بتانے لگی، جبکہ طاہر صاحب کا چہرہ کھلا تھا۔ انمول جو سب کو بتانے آ رہی تھی کہ چاول دم پہ لگ گئے ہیں، اپنی ماں کی بات سن کر شرما کر کچن میں بھاگی۔ اس کا خواب جو پورا ہونے والا تھا، اب تو وہ آرام سے یوں نہیں جا سکتی، اتنے بڑے گھر میں لاڈلی بہو ہوگی، سب اس کی فرمائشیں پوری کریں گے، جو چاہے گا وہ پورا ہوگا۔ دی جان، یہ آپ نے کیسا فیصلہ کر لیا؟ آپ کو پتا ہے میں ہانے کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ احد ابھی آفس سے آیا تھا جب نسیمہ نے دی جان کا فیصلہ احد کو سنایا۔ خاموش ہو جاؤ بچے، ایک بار تم نے اپنی مرضی چلائی تھی اور ایسی آوارہ لڑکی سے شادی کر لی، پر اب ہم ایک شریف لڑکی کو تمہاری بیوی بنانا چاہتے ہیں اور ان بچوں کو ماں کا پیار ملے گا۔ آخر کب تک یہ بچے ماں کے بغیر رہیں گے؟ انہیں ضرورت ہے ماں کی، اور یہ ہمارا حکم ہے، ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ آپ انکار کر دو۔ دی جان سخت لہجے میں بولی تھی۔ دی جان، وہ بہت چھوٹی ہے، احد بے بسی سے بولا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، ہماری بھی تو ماں باپ نے چھوٹی عمر میں شادی کر دی تھی، ہم نے بھی تو ساری ذمہ داری اٹھائی تھی۔ پر دی جان، آپ اسے بچوں کا نام بتا کر غلط کر رہی ہیں، احد نے جبڑے پیچھے تھے، اس کے سامنے ہی تو وہ بول نہیں سکتا تھا۔ بس تمہارے بھلے کے لیے ہی نہیں بتا رہی، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو، ٹھیک ہے؟ پھر مجھ سے کسی اچھے کی امید مت رکھے گا، آپ اس کے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بس ابھی بچوں کا ذکر مت کرنا۔ خان ہاؤس میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی، کیونکہ بارات کا پروگرام باہر لون میں ہی رکھا گیا تھا۔ ہنا اور طاہر تو مان نہیں رہے تھے، پر دی جان کے اصرار پر ماننا پڑا۔
دیجان نے بچوں کو ایک میڈ کے حوالے کر دیا تھا اور ان کا کہنا تھا آج وہ سنبھالے، کل سے ان کی ماں آ جائے گی، پھر اس کی ذمہ داری ہے۔ نسیمہ سجل کو لے کر پارلر گئی ہوئی تھی اور ضمیر صاحب باہر لون میں کھڑے اپنی نگرانی میں سارے کام کروا رہے تھے۔ گھر میں سب بہت زیادہ خوش تھے، پر ایک شخص تھا جسے بالکل پرواہ نہیں تھی گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اس نے بہت کوشش کی انمول کو سچ پتہ چل جائے اور وہ انکار کرتے، پر دیجا نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا، اپنی قسم دی تھی۔ اب وہ اب بھی اندھیرے کمرے میں بیٹھا یادوں میں گم تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ہانیہ کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے ہانیہ، مگر میں تمہارے علاوہ اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گا۔ وہ میری زندگی میں شامل تو ہو رہی ہے، پر اسے میری بیوی ہونے کا حق نہیں ملے گا۔ وہ صرف بچوں کے لیے آئی ہے۔ میری زندگی میں احد کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہانی۔ احد نے بچی ہوئی سگریٹ ٹرے میں مسل کر کھڑکی سے باہر پھینکی تھی اور ایک نظر کلاک پر ڈال کر فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ اب اسے دیجان کے حکم پر تیار ہونا تھا، صرف دیجان اور بچوں کے لیے، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دور چلا جائے۔ تقریب بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ ہنا اور طاہر صاحب اپنی بیٹی کے گلے لگ کر خوب روئے تھے اور آگے کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں دی تھی، اور سمیر نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، دیجا نے سجل کا ماتھا چوما تھا، نسیمہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تھا، احد نے بھی سجل کو پیار کیا تھا۔ آخر ان کی لاڈلی بہن تھی اور سمیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے کی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ہنا بیگم دیجان کی اجازت سے اپنی بہو کو لے کر رخصت ہو گئی تھی، جبکہ دیجان نے بھی انمول کو کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ احد اپنے بچوں سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تھا جہاں مومنہ ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ احد ہلکا سا دروازہ نوک کرتے اندر گیا۔ مومنہ چھوٹے بچے کے سرانے بیٹھی تھی، جبکہ ارحم سکون کی نیند سو رہا تھا۔ مومنہ آپ جائیں، جب ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا۔ جی ٹھیک ہے چھوٹے صاحب، مومنہ سر جھکائے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ احد چلتا ہوا ارحم کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ سوری پاپا کی جان، میں نہیں چاہتا تھا آپ کی دوسری موم آئیں، پر مجبور تھا۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا سا بھی برا سلوک کیا تو پاپا اس لڑکی کو چھوڑیں گے نہیں، وہ صرف آپ کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہیں۔ احد ارحم سے کہتا ہوا پیچھے ہوا تھا، ڈر بھی تھا کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ جب چھوٹے بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ احد پلٹا اور دیکھا وہ ہاتھ پیر چلاتا ہوا رو رہا تھا۔ احد چلتا اس کے قریب آیا، اسے گود میں اٹھایا اور پاس پڑا، ضروری سامان بیگ میں رکھا۔ بچہ ابھی بھی رو رہا تھا جب یہ احد جلدی سے بیگ اٹھا تھا اور کمرے سے باہر آیا تھا، کیونکہ ارحم سو رہا تھا، اس کے رونے کی آواز سے اٹھ سکتا تھا۔ سجل و احد کی چھوٹی موٹی رسمیں کی گئی تھی۔ اب تو سجل کی کمر میں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کہاں پہنتی تھی وہ اتنا ہیوی ڈریس؟ سونیا بیٹا، اب سجل کو کمرے میں چھوڑا۔ اس کے چہرے پر تھکان دیکھ کر ہنا نے سونیا سے کہا تھا۔ جی آنٹی، سونیا کہتی ہے سجل کے پاس گئی تھی۔ ارے آئیے بھابھی، میں آپ کو کمرے میں چھوڑ رہا ہوں، سونیا ایک ہاتھ سے اس کا شرارہ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ سجل سونیا کا ہاتھ پکڑتے اٹھی اور اس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ سونیا نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا گیا، اس کے اچھے سے شرارہ بیڈ پر پھیلایا گیا تھا۔ وہ کچھ چاہیے بھابھی؟ سونیا شرارہ سیٹ کرتی مسکرا کر بولنے لگی۔ نہیں تھینکس۔ سجل کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ پاپی، میں انمول کی دوست ہوں اور ہم بچپن میں بہت اچھی دوست تھی۔ سونیا سے گھبراتا دیکھ کے اپنا تعارف کروانے لگی۔ اچھا۔ سجل ایک نظر سے دیکھتی نیچے نظر کر چکی تھی، کیونکہ سامنے سے سمیر گہری نظر سے اسے دیکھتے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہیلو، کہاں چلے آ رہے ہو آپ؟ پہلے باہر چلے، پہلے دستار رکائی کے پیسے بھی تو دیں، اپنی بیوی سے مل لینا پھر۔ سونیا سمیر کو مزے سے اندر آتے دیکھ کر اس سے پاس آئی تھی اور اسے وہیں روکا تھا۔ یار یہیں سے لے لو پیسے، اب تو میں آ گیا ہوں۔ سمیر سجل کو گھورتا ہوا سونیا سے بولا، جو اس کے آنے پر گھونگھٹ گرا چکی تھی۔ جی نہیں، شرافت سے باہر چلیں، اور یہ رسم ہے۔ جبکہ سمیر ارے کہتا رہ گیا۔ باہر آ کر ایان اور سونیا نے اسے گھیر لیا تھا، اتنے آرام سے نہیں چھوڑنا تھا دونوں نے۔ سجل سونیا کی حرکت پر مسکراتی کمرے کو دیکھنے لگی، جو چھوٹا سا تھا پر بہت خوبصورت۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اب بس بھی کرو، میری پوری جیبیں خالی کر دی ہیں، تم دونوں نے ہٹ جاؤ سامنے سے۔ سمیر نے دونوں کو گھورا تھا، جو 15 منٹ سے کھڑے سے لوٹ رہے تھے۔ جب دونوں کو یقین ہو گیا اب بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسمائل پاس کرتے دروازے کے پاس سے ہٹ گئے تھے۔ سمیر دونوں کا گھورتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آل دی بیسٹ بھائی، جب پیچھے سے ایان کی آواز آئی تھی۔ سمیر نے اگنور کرتے ہوئے اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سجل دروازہ بند کرنے کی آواز پر دھڑکتے دل کے ساتھ سہمی ہو کر بیٹھی تھی۔ سمیر مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ جان کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ویسے تو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ سمیر اس کا گھونگھٹ اوپر کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں تو بس گھبرا رہی ہوں۔ سجل نظر نیچے کیے بولی تھی، ہاتھ بظاہر کپکپا رہے تھے۔ اچھا جی، سمیر ایک ہاتھ سے اس کا جھومر اتارتا ہوا بولا تھا۔ پہلے منہ دکھائی۔ سجل تھوڑا پیچھے ہوئی تھی، دل اتنی تیز سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے۔ دیتا ہوں جان۔ سمیر نے دراز کھول کر ایک باکس نکالا تھا۔ کھولو اسے، وہ سجل کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا تھا۔ سجل نے کپکپاتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اس میں 2 سونے کی چوڑیاں تھیں۔ کیسی ہیں جان؟ سمیر نے اس کے بے داغ پیشانی چومی تھی۔ بہت پیاری ہیں۔ سجل ایک نظر سے دیکھتی فوراً نظریں نیچے کر چکی تھی، کیونکہ آج وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ ان آنکھوں میں ایک الگ ہی نشہ تھا۔ سمیر نے اس کے ہاتھ سے باکس لے کر
سائڈ پر رکھا سجا کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں اتار رہی تھی جن کی کھن کھن کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے ہی آرام سے سمیر نے اتنی بھاری جولی اتار کر سائڈ پر رکھی جبکہ اس کی انگلیوں کے لمس سے سجل کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ قبلی انگلیاں مڑوڑنے لگ جاتی تھی۔ جان ایزی ہو جاؤ۔ سمیر بیڈ سے اٹھا تھا اور اس کی جولی ڈریسنگ پر رکھی تھی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ سچن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے تم بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ سمیر اس کی کپ کپاتی پلکوں کو ایک نظر دیکھتا بولا تھا، جان آج سے یہ گھر، اس گھر کا ہر فرد تمہارا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم میرے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو سمجھ کر ان سے پیار سے عزت سے پیش آؤ گی۔ جی سجل نظر اٹھا کر سے بولی تھی، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا جو میری حیثیت کے مطابق ہوگی۔ سمیر اسے محبت سے دیکھتا بولا تھا، تم بہت امیر ہو اور میں مڈل کلاس، اگر کوئی بڑی ڈیمانڈ ہوئی تو میں وہ پورا نہیں کر سکتا۔ سمیر نے نظر چرائے کہا تھا، گھر پیسوں سے نہیں محبت سے چلتا ہے اور ایک لڑکی کو محبت سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ مجھے عزت دینا وہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ سجا سمیر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر سمیر نے بے غصہ ہو کر اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کر دوسرے سے اسے بیڈ پر گرایا تھا، اس پر جھکا اور اس کی سانسوں کو قید کیا تھا جبکہ سجل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ آج تو ایسا تھا کہ اس کی پیاس ہی نہیں بجھے گی۔ سجل نے بیڈ شیٹ دبوچی تو اس کے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ سمیر اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ اپنا لم چھوڑتا رونے لگا۔ سجل نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ گزرتی رات کے ساتھ سمیر کی شدتیں مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی گھبراتی، کبھی اس کے سینے میں خود کو چھپا لیتی۔ آج دو محبت کرنے والے ایک ہو گئے تھے۔ ان کے خوبصورت ملاپن چاند بھی مسکرا رہا تھا۔ پورے کمرے میں گلابوں کی خوشبو مہک رہی تھی اور وہ نازک جان اکیلی اس جہازی سائے سے بیٹھ کر گلاب کی پتیوں سے اپنے دل پر بیٹھی تھی، اپنے مجاز خدا کا انتظار کر رہی تھی جو کمرے میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی تھی جب بھی بیڈ پر لیٹنے کا سوچ رہی۔ ابھی انمول لیٹنے ہی لگی تھی کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ انمول اپنا گھونگھٹ صحیح کرتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاتھ کو اپنے قریب سے قریب تر آتے دیکھ اس کے دل میں عجیب سا شور اٹھا تھا۔ ہاتھ بالکل برف ہوئے تھے۔ اپنا گھونگھٹ اوپر کرو۔ آہت کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس نازک جان کا دل حلق میں آیا تھا۔ بحری ہو کیا سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اپنا گھونگھٹ اوپر کرو۔ ایک بار پھر اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ انمول نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اوپر کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹے بچے کی بلبلا کر رونے کی آواز سن کر اس کے کانوں میں پڑی تھی، یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ لڑکے نے چھوٹا سا روتا ہوا بچہ بستر پر لٹایا تھا، اس کی گود میں ڈالا تھا۔ اس لڑکی نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے پہلے ستمگر کو دیکھا، پھر اپنی گود میں لیٹے اس معصوم بچے کو دیکھا جو ابھی بھی بہت زیادہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مجھے کیا گھور رہی ہو؟ چپ کرواؤ اسے۔ جبکہ وہ تو ابھی تک سن بیٹھی بچے کو اس طرح بھول بھول کر روتا دیکھ کر اپنی قسمت کا سوچ رہی تھی۔ ہر لڑکی کتنے خواب سجاتی ہے آج کے دن کے لیے، اپنی زندگی کے آغاز کے لیے، کیا سوچتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دھوکہ۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھڑکی تھی۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے، میں کیا ہے میرے ساتھ؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن پایا تھا۔ کوئی دھوکہ نہیں کیا میں نے، سمجھی، اور آج تو میرے سامنے جواب دے دیا نا، آئندہ یہ زبان میرے سامنے چلی تو کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کا منہ دبوچا تھا۔ آج سے میرے بچوں کو تم سنبھالو گی، سمجھی؟ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تم میرے بچوں کا خیال رکھو۔ ان کی آنکھوں میں تمہاری یا کسی کی وجہ سے ایک آنسو بھی آیا تو ان کے ایک ایک آنسو کا حساب بہت اچھے سے لوں گا۔ دیکھ رہی ہو نا، اسے چپ کرواؤ، ویسے ہی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تھا پر بچہ زوردار آواز پر اور زور سے رونے لگا تھا جبکہ انمول نے اس معصوم کو اپنی گود سے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا جو شاید ممتا کے پیاسا اس کے سینے سے لگ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ انمول نے اسے گلے لگا کے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی جبکہ آہت آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ کے کونے پر لیٹ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی انمول نے اس کی کمر تھپ تھپائی تھی جب بچہ نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ انمول نے آرام سے اسے بیڈ پر لٹایا، پاس پڑی کشن اس کے برابر میں رکھی اور اپنا بھاری رنگا سنبھالتی بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ تک آئی تھی۔ چور نظروں سے اسے دیکھا جو سنگ دل بنا بچے کو اپنے سینے سے لگائے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ انمول نے آرام سے چوڑیاں اتاری جس کی کھن کھن کی وجہ سے بچہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آہستہ سے اپنی جولی اتار کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ، یہ کیا کیا میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب؟ انمول نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تھے کہیں اس کے رونے کی آواز باہر نہ چلی جائے اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلے گی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی ماما آپ کو، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے میری قربانی دے دی۔ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دی۔ اب تو رونے کی وجہ سے ہچکیاں بن گئی تھی پر آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ ہر لڑکی کے کتنے خواب ہوتے ہیں، کتنے ارمان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انمول کے رونے کی آواز بلند ہو گئی تھی جب اپنے دونوں ہاتھ منہ پر کس کر رکھ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا ایک آنسو بھی اس بے رحم کے آگے بہے۔ اب تو اسے روتے روتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا پر اس ستمگر نے
पलट कर भी नहीं देखा था वो कहाँ है, कैसी है। अब तो रोते रोते भी वो थक गई थी जब भी उठी, और इतनी सर्दी में भी ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई थी। पर अंदर एक आग थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके थम सी गई थी जब भी चेंज करके बाहर आई। ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई नजरें अपनी आंखों पर गई थी जो लाल अंगारा सूजी हुई थी। अब तो बाल सुलझाने की भी हिम्मत नहीं थी जब भी अपने बाल दुपट्टे में लिपट कर बेड के एक साइड पर आकर लेट गई थी। एक नज़र बच्चे को देखा जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहा था जब ये ब्लैंकेट बच्चे को उड़ाया था, और करवा बदल कर खुद भी आंखें बंद कर लेट चुकी थी। कमरे में अभी हल्की रोशनी थी, शायद बच्चे की वजह से। ए उठो, देखो ये रो रहा है। आहद ने इसका कंधा पकड़ कर इसे हिलाया था पर वो ना उठी, शायद वो अभी सोई थी। अरे उठो, क्या हो गया है, आवाज़ नहीं आ रही, उठो, इसे चुप करो। आहद ने ज़रा ज़ोर से इसे उठाया था। जी, अभी अनमोल को सोए थोड़ी देर ही हुई थी जब आहद की आवाज़ पर फ़ौरन उठ बैठी थी। क्या जी? देखो ये रो रहा है, इसे भूख लग रही है, फीड करवाओ इसे। आहद रोते हुए बच्चे की तरफ देखते बोला था। मैं कैसे करवाऊँ? अनमोल ने अपनी आंखें मस ली थी। क्या कैसे कराऊँ? ड्रेसिंग पर इसकी फीडर पड़ी है, बना कर दो इसे। आहद ने गुस्से से देखा जो फजूल में नन्ही बन रही थी, पर वो मुझे बनानी नहीं आती। अनमोल नम आंखों से बोली थी। सच में इसे बनानी नहीं आती थी, और इस टाइम इसे बहुत नींद भी आ रही थी, दिन भर की थकन हुई थी। क्या मतलब बनानी नहीं आती? कौन सा मुश्किल काम है? फीडर उठाओ, थर्मास गर्म पानी है, पानी को 3 औंस फीडर में डालो और 1 चम्मच दूध डालकर हल्का हिलाकर इसे दो। और कुछ भी बताओ आहद, और भी कुछ बताओ। आहद जबड़े बीचता हुआ बच्चे को गोद में उठाता हुआ बोला जो भूख की वजह से मज़ीद रोने लगा था। अनमोल आंसू जब्त करती बेड से उठी थी और जैसे से बताता कि वैसे ही फीडर बनाती कि फीडर हिलाती हुई थोड़ा सा दूध हाथ पर गिराकर चेक किया था कि ज़्यादा गर्म तो नहीं। बेड पर आकर आलती पालती मारकर बैठी बच्चे को उसकी गोद से लेकर अपनी गोद में लिटाए नजरें नीचे करके बच्चे को फीडर करवाने लगी थी, जबकि आज जो अब फिर से लेटने लगा था। बच्चे को बुरी तरह खांसते देखकर घबरा कर उठा था। बच्चे को उसकी गोद से छीना। पागल होकर भी है, ऐसे पिलाते हैं फीडर? इसने बच्चे के सर पर फूंक मारते हुए कहा था। तो कैसे पिलाते हैं? अनमोल बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखते बोली थी। आराम आराम से पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा, अब ध्यान से पिलाओ। और उफ, तीजान ने किसके सर बांध दिया है मुझे? हाथ मुँह में बड़बड़ाता हुआ तकिए को अपने मुंह पर रखकर फिर से सोता बना था। सुना मुझे ऐसे रही हैं जैसे मैं पिछले जन्म में मेरे न जाने कितने बच्चे थे जो मुझे अब इनका ख्याल रखना नहीं आ रहा। अनमोल दिल में सोचती फिर से इसे दूध पिलाने लगी और रास्ता से अपनी टांग भी हिला रही थी, जिसकी वजह से वो जल्दी सो गया था। अपनी फीडर भी ख़त्म कर चुका था जब इसे आराम से लिटाकर एक नज़र घड़ी पर डाली जो सुबह के 6 बज रही थी। अब दिल से बस एक ही दुआ निकली थी कि अब ना उठे ये, और थोड़ी देर ही सही वो सो जाए। अनमोल की आंखें सुबह 9 बजे खुली थी। करवट बदल कर देखा पर वो नहीं था। हाँ, बच्चा ज़रूर इसके बराबर में सो रहा था। उफ, इतना टाइम हो गया। अनमोल जल्दी से उठी थी और बच्चे पर ब्लैकेट सही करते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी थी जो बिल्कुल आगे ही रखे हुए थे। जल्दी से इन्हें लेती वॉशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर बाहर आई, देखा तो वो बेड पर बैठा बच्चे के साथ खेल रहा था जो उसके बोलने पर खिलखिलाते अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिलाता हुआ इसे जवाब दे रहा था। अनमोल इसे देखती हुई बेड से अपना दुपट्टा उठाकर उड़ती ड्रेसिंग तक आई थी। पहले इसका डायपर चेंज करो, फिर अपने बाल बना लेना। आहद इसे देखते हुए बोला था जो कंघा हाथ में लिए अपने बाल सुलझाने की तैयारी कर रही थी। अनमोल ने बेबसी से लब कुचले थे। क्या लड़की की पहली शादी की पहली सुबह ऐसी होती है कि अपने शोहर के बच्चे के पैम्पर चेंज करे, सारी रात इनका ख्याल रखे, सारी ज़िंदगी तो सही, लेकिन पहले दिन ही वो इतने मुलाजमों के होते हुए भी अनमोल कंघा वहीं रखती हुई बेड तक आई थी। आहद इसे इग्नोर किए पीछे हुआ और बेड पर बैठा मोबाइल यूज़ करने लगा। अनमोल ने इतनी मुश्किल से इसका डायपर चेंज करवाया था जो मुसलसल अपने हाथ पैर चला रहा था और इसे देखता हंस रहा था। खुद भी अपने बाबा की तरह मुझे तंग करके हंस रहा है। अनमोल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। अब इसे वॉशरूम का रोक दुख था, फिर दोबारा करना था क्योंकि इसे खुद के भी कपड़े गंदे होते हुए नजर आ रहे थे और ये सब पहली बार तो वो कर रही थी। अनमोल फिर से चेंज करके आई थी। अब इसे अपने बाल सुलझाने थे जो इसे दुनिया का सबसे मुश्किल 3 काम लग रहा था क्योंकि रात को भी इसने नहीं सुलझाए थे। वैसे ही सो गई थी और अब भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे जब ये आराम से वो सुलझा रही थी। वो सुलझाने के बजाय मजीद उलझ रहे थे। आज जो मोबाइल पर नजर जमाए बैठा हुआ था, एक नज़र से देख लेता। अनमोल को 15 मिनट ऐसे ही हो गए थे। वो अपनी बेड से उठा और चलता हुआ इसके करीब आया था। अनमोल इसे करीब आता देखकर घबराई थी। बच्चा मुंह में टॉय लिए चूस रहा था और कमरे में इसके कह कालियाँ की आवाज़ गूंज रही थी। आहद ने इसके हाथ से ब्रश लिया था और खुद आस्ते आस्ते इसके बाल सुलझाने लगा, जबकि अनमोल धड़कते दिल के साथ नजरें नीचे की उंगलियों में दौड़ने में लगी हुई थी। कभी दर्द से अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती जब इसके बाल टूटते। आहद इसके बाल सुलझाता ब्रश ड्रेसिंग पर रखता हैरत से इसके बाल को देखने लगा जो कमर तक जूड़ रहे थे, वरना नहाने के बाद मुश्किल से ही कंधे तक आते थे।
نہ جانے دل میں خواہش ابھری تھی کہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارے، جبکہ انمول چیئر سے کھڑی ہو گئی تھی کہ ایک دم سے اس کے بال ہاتھ کے منہ پر لگے تھے۔ بعد نے گہرا سانس لے کر ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا اور ایک دم سے گھبرائی کہ اب وہ نہ جانے کیا کرے گا، پر یہاں تو کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وہ اس کی سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتی۔ انمول شرم سے سرخ ہوتی ہوئی تھی، کیچن میں اپنے بال قید کر چکی تھی، جلدی سے پنک لپسٹک اٹھا کر لگانے لگی۔ ہاتھ خود کو لبتے سناتا جلدی سے پیچھے ہوا تھا، نہ جانے سے کیا ہوا تھا۔ ایک دم وہ بیڈ پر کھیلتے بچے کو اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے انمول ابھی دوپٹہ درست کرتی باہر آئی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ ہنا بیگم نے اسے گلے لگایا تھا۔ انمول کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹکی تو احد کی گود میں وہ بچے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ ابھی ہی سونی اور سمیر کے ساتھ ناشتہ لے کر آئی تھی، جبکہ سجل بھی دی جان کے برابر میں بیٹھی جھجکی نظروں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا ارحم بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا اور احد کی ٹانگوں میں لپٹ گیا تھا۔ احد نے اٹھا کر گود میں لیا تھا، اس کے گالوں کو چوما۔ لاؤنج میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ سمیر، سونیا، ہنا اور انمول حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ نسیمہ اور سمیر نے شرمندہ نظر سے دی جان کو دیکھا تھا، جو صوفے پر بیٹھی نوکرانی کو گھور رہی تھی۔ بابا یہ باہر نہیں آنے دے رہی تھی، میں کب سے بول رہا تھا لیکن یہ باہر نہیں آنے دے رہی تھی۔ ارحم نے احد کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا تھا، اسے اپنی طرف متوجہ کرتا بولا، جو انمول کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور کئی آنسو دیکھ کر بے بس ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے اماں جی؟ کیا احد بچے کی شادی ہوئی تھی؟ ہنا بیگم اپنی بیٹی کو گلے لگاتے بولی، جو ان کی آغوش میں آتی ہی پٹ پٹ کر رونے لگی تھی۔ ہاں، پتر کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب طلاق ہو گئی ہے۔ دی جان سکون سے پوری بات انہیں بتانے لگی جیسے کوئی عام بات ہو، جبکہ سمیر نے غصے سے سجل کو گھورا تھا، جو اس کے گھورنے پر نظر نیچے کر گئی تھی۔ انمول چپ ہو جاؤ، سونیا نے اسے گلے لگایا تھا، جس کی اب سسکیاں بند ہو گئی تھی۔ بیٹا اسے کمرے میں لے جاؤ۔ تو ہنا انمول کو دیکھتی بولی، جو اپنی ماں کو دیکھ کر بکھر گئی تھی۔ سمیر جبڑے بھیجتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا، جب پیچھے سجل بھاگی تھی، جو سمیر کو غصے سے گھر سے نکلتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اماں جی، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ ہنا کی آنکھیں نم ہوئی تھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، بچے تو ہیں ہی، ویسے میرے پتر کی شادی ہوئی تھی، وہ کوئی بوڑھا تھوڑی ہے۔ دی جان سجل کو سمیر کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر بولی تھی، جبکہ ضمیر اور نسیمہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ بول رہے تھے سب سچ بتا دو، پر انہوں نے سنا نہیں۔ احد بچوں کو لے کر ناشتہ کرانے جا چکا تھا۔ اگر آپ سچ بتا دیتی تو ہمیں خوشی ہوتی، اور ہو سکتا ہے ہم اپنی بیٹی کو آپ کو دے دیتے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب چلو ناشتہ کرو، بچے بھوکے ہیں۔ آپ نے ہماری غریبی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، پر آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ ہنا بیگم صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی اور نسیمہ بیگم کو ایک نظر دیکھ کر بیٹی کے پاس گئی تھی۔ سمیر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سجل بھاگ کر باہر آئی تھی اور بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ سمیر بنا جواب دیے بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ سجل اس کے ساتھ آ کے بیٹھنے لگی تھی، جبکہ سمیر نے بائک آگے بڑھائی تھی۔ صاف مطلب تھا کہ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ سجل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کیا بات کروں میں تم سے؟ بولو، تم نے صرف میرا استعمال کیا، تمہیں کوئی محبت نہیں تھی مجھ سے۔ سمیر کڑک لہجے میں بولا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں۔ سجل بے بسی سے بولی تھی، جھوٹ؟ تمہیں صرف اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، جو تمہیں میری بہن نے دکھی، کیونکہ ہم غریب ہیں نا، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمیر غصے سے چیخا تھا، نہیں پلیز ایسا نہیں ہے، دی جان کو انمول پسند آئی تھی تو تم تو بچوں کا بتا سکتی تھی نا۔ سمیر نے گھورا تھا، دی جان نے مجھے قسم دی تھی، اگر میں نے بچوں کا بتایا آپ لوگوں کو تو وہ میری شادی نہیں کریں گی آپ سے۔ واہ، تو تم خود قرض بن گئی، اب یہی رہو، میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا اپنے ساتھ۔ سمیر نے کہتے ساتھ ہی بائک سٹارٹ ہو چکی تھی اور بنا اسے دیکھے آگے بڑھ چکا تھا۔ سمیر، میں بھی جاؤں گی۔ سمیر، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سجل نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سب حال پہنچ چکے تھے، اب سب دلہا دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ انمول کو بھی گھر میں ایک لڑکی تیار کرنے آئی تھی۔ نسیمہ نے ہی اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھا تھا، آخر ان کی بھی عزت کا سوال تھا۔ دی جان جو کر چکی تھی اب انہیں صحیح کرنا تھا۔ بچے دی جان اور مومنہ نے سنبھالے ہوئے تھے، جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ آج خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، جبکہ انمول سونیا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، اسے اب اپنے گھر والوں کے لیے خاموش رہنا پڑ رہا تھا، جب اس نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آگے آپ میں کب سے انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر لگاتی۔ سجل اپنی برائڈل اور میکسی سنبھالتی سمیر کے پاس آئی تھی، جو گاڑی سے لگا سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ کار ڈرائیور آگے بیٹھا تھا۔ سمیر بنا کچھ کہے کار کے پیچھے کا دروازہ کھولتا ہوا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سجل جان گئی تھی کہ وہ ناراض ہے، اب خاموشی رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ڈرائیور انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سمیر اس کے بیٹھنے پر اس کے سائڈ کا دروازہ بند کرتا اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا تھا، دروازہ بند کر کے ڈرائیور کو اشارہ کیا، جس نے اس کے کہنے پر کار سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ کمرے سے احد گھر آیا، ہر جگہ پر اندھیرا دیکھ کر کمرے میں آیا تھا۔ جب بچے کو اکیلا سوتے دیکھ کر اسے ڈھونڈنے لگا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے دل کیوں پریشان ہوا تھا۔
جب بھی کمرے سے باہر آیا تھا رن کے کمرے کا دروازہ کھولا دیکھ اس کے کمرے میں گیا، جب نظر اس پہ پڑی تو لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے، کیونکہ وہ ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھے، دوسرا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے شاید لائٹ کی روشنی سے بچ کر سو رہی تھی۔ احد نے آہستہ سے کمرے کی لائٹ بند کی اور لیمپ آن کر کے کمرے کا دروازہ آرام سے بند کر کے اپنے کمرے میں آیا تھا اور چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے لگائے لیٹا تھا۔ اس کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ وہ ہانیہ تو نہیں لگ رہی تھی، پھر کون تھی؟ دماغ پھر سے اس کی طرف چلا گیا تھا۔ خیر میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اب مجھے نہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، اور کون ہے وہ لڑکی؟ مجھے کیا کوئی بھی ہو، اب میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کتنی مرتبہ اپنے دل کو یہ بات بتا چکا تھا، پر ذہن تھا جو اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ کیا ہو گیا ہے فائز؟ تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ فائز کو پریشان دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یار بس کیا بتاؤں میں، فائز تو انگلیوں سے اپنا سر دباتے ہوئے بولا تھا۔ بتاؤ فائز ہوا کیا ہے؟ ہانیہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ یار آفس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ فائز ہانیہ کو دیکھتے بولا تھا۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے فائز؟ ہانیہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بس یہی کوئی 15 یا 20 لاکھ لاکھ فائز ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا تھا۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گے؟ ہانیہ بھی پریشانی سے بولی تھی۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کہاں سے لاؤں۔ فائز مایوس ہوا تھا۔ میرے پاس 2 سیٹ ہیں۔ ہانیہ فائز کو دیکھتے بولی تھی۔ تو کیا مطلب؟ فائز ایک دم انجان بنا تھا۔ رکو بتاتی ہوں۔ ہانیہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی الماری سے اپنے سیٹ نکال کر فائز کو دیے تھے۔ یہ کیا ہے ہانیہ؟ یہ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ فائز ناسمجھی سے بولا تھا۔ میں اسی لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ سیٹ بیچ دیں اور جتنے پیسے چاہیے وہ لے لیں۔ ہانیہ مسکراتی بولی لیکن میں کیسے بیچ دوں؟ یہ تمہارے ہیں نا؟ فائز سونے کے سیٹ دیکھتے بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے ہیں؟ اب ہم دونوں کے ہیں، ہم دونوں ایک ہے تو ہم دونوں کی چیزیں بھی ایک ہی ہوئی نا؟ پر ہانیہ فائز نے پھر کوشش کی، مگر دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہا تھا۔ کوئی پرپر نہیں، آپ اسے بیچ دو، جب آپ کو پروفٹ ہوگا تو آپ مجھے بنوا دینا۔ ہانیہ مسکراتے بولی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم بہت اچھی ہو ہانیہ، آئی لو یو بیبی۔ فائز نے اس کا ہاتھ چوما تھا۔ بس اب مسکے مت لگائیں، یہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ نہیں بیبی مسکے تھوڑی لگا رہا ہوں۔ فائز بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ پتر ہم جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن آپ یقین کریں ہمارا مقصد غلط نہیں تھا۔ اگر ہم آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو سچ بتا دیتے کہ آپ کے گھر والے آپ کا رشتہ حد سے کر دیتے، آپ ہمیں پہلی نظر میں پسند آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگ ایک نظر سے جان لیتے ہیں کہ لڑکی کس کردار کی ہے، تو بس ہم بھی جان گئے تھے۔ ہمیں تو بس اپنے پتر کی خوشحال زندگی کی خواہش تھی۔ ہمیں لگا آپ کے ہمارے بچے کی بے رنگ زندگی میں آنے سے خوشیاں آ جائیں گی، آپ انہیں سنبھال لیں گی۔ شاید ہم خود غرض ہو گئے تھے، ہم نے آپ کا اور آپ کی خوشیوں کا نہیں سوچا۔ آپ ہمیں معاف کر سکتی ہیں اپنی دادی مان کر۔ بیٹا ہم سب کے سامنے اگر یہ باتیں آپ سے کرتے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم اس گھر کے بڑے ہیں اور شاید سب کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں معاف کر دو۔ دی جان نے انمول کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ دی جان انمول کے کمرے میں آئے تھے جب انہوں نے بیڈ پر اسے بٹھایا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں میری۔ انمول نے ان کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ پتر ہمیں سچ بتانا چاہیے تھا۔ دی جان شرمندہ سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو احساس ہے، بس یہی کافی ہے۔ وہ محبت سے بولی۔ تم کافی سلجھی ہو، سمجھدار بچی ہو، جبھی تمہیں احد کے لیے پسند کیا تھا۔ دی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی بات میں انمول نے بلش کیا تھا۔ چلو بیٹا آرام کرو، ہم دودھ بھیجتے ہیں تمہارے لیے۔ دی جان اٹھی تھی۔ نہیں دی جان میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں دودھ نہیں پیتی۔ انمول نے برا سا منہ بنایا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ہم بیچ رہے ہیں، پی لینا، ویسے ہی اتنی کمزور ہو۔ دی جان نے رپٹا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ احد فریش ہو کر آیا۔ جب دیکھا تو انمول بچے کو سلا چکی تھی اور اب خود اپنا تکیہ صحیح کر کے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی کہیں انمول نے ابھی بھی اسے دیکھا تھا، بس اسے پکارنے ہی پر ہی جواب دیا تھا۔ ناراض ہوں مجھ سے؟ احد بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ انمول نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لی تھی۔ نہیں میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ انمول اپنی انگلیاں بنوڑتے ہوئے نظر جھکا کر بولی تھی۔ یہ تو دیکھو میری طرف۔ احد نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ سوری، میں تم سے معافی مانگتا ہوں ہر اس کارروائی کے لیے جس کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ احد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا تھا۔ پر اب بھی انمول نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر دی جان تمہیں ڈانٹتی ہیں یا غصہ کرتی ہیں تو میں انہیں منع کر دوں گا، سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اسے خاموش دیکھ کر احد نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ نہیں آپ دی جان سے کچھ نہیں بولیں گے، وہ بڑی ہیں، میری ڈانٹ سکتی ہیں۔ انمول ایک نظر نے دیکھتے نظر جھکا گئی تھی۔ صحیح، اور اگر تمہیں اس بات کی شکایت ہے کہ ہمارا فوٹو شوٹ اکیلے میں نہیں ہوا تو تم بتا دو، میں پھر سے کروا لوں گا۔ احد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ انمول کی نظریں اب بھی نیچے تھیں۔ اب تم بے فکر رہنا، کل سے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، جہاں دل چاہے آؤ جاؤ، گھر میں جیسے رہو، اور اب بچوں کی ٹینشن مت لینا، کل سے ایک لڑکی آ جائے گی اور بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھے گی، ان کے ساتھ ہی سوئے گی۔ خیر جو بھی تھا انمول، تمہیں اپنے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہیے تھا، ایک بار مجھ سے ڈسکس تو کرتی۔ تو احد کہتا ہوا بیڈ سے اٹھا تھا۔ احد انمول نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ جب احد نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر دیکھا، اسے جانچتی نظر سے دیکھنے لگا۔ جب انمول نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور جلدی سے اپنی
ब्लड सही करके खुद को नॉर्मल साबित करने लगी। ये मेरे बच्चे हैं, मैं ही रखूँगी इनका ख्याल, कोई क्यों रखेगा, मैं माँ हूँ उनकी, नहीं रहने दो फिर तुम्हारे घर वाले और तुम्हें मसला होगा, ये मेरे बच्चे हैं, मैं जानूँ या मेरे घर वाले। हद कहता जाने लगा था, क्यों रहने दो, बीवी हूँ मैं आपकी, तो ये बच्चे और घर वाले सब मेरे हैं, मेरा भी इतना ही हक है जितना आपका, और मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ मामा को बता रही थी क्योंकि शुरू से मैं इनसे बात हर शेयर करती हूँ। अनमोल इसके सामने आई थी और एक हाथ इसके सीने पर रखा था। कुछ भी था अनमोल, अब तो हमारी शादी हो गई, अगर ऐसे ही इधर की बातें उधर बताने लगी हमारे साथ साथ मेरी बहन और तुम्हारे भाई का भी नुकसान होगा। आहत को न जाने कि उसका इस तरह हक जताना अच्छा लगा था। सॉरी, अब मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, बस मैं अब जब मामा को देखती हूँ अपना आप खोल बैठती हूँ और हर बात बताती चली जाती हूँ। पर आप सही कह रहे हैं, अब मेरी शादी हो गई, मुझे अपनी आदत छोड़नी होगी। सॉरी, अनमोल ने नजर नीचे की माफ़ी मांगी थी। ठीक है अनमोल, पर तुम सब संभाल लोगी बच्चों को? आहत ने एक बार फिर से पूछा। जी मैं संभाल लूँगी, अनमोल आंखों में मोहब्बत लिए बोली थी। अनमोल ने आहत ने अपना हाथ पकड़ा था। जी, अनमोल ने नज़र उठाकर देखा, क्या हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं? आहत दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बोला था। जी अनमोल बस इतना ही कह पाई थी। मैं अभी इतनी जल्दी ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, पर हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आहत ने इसका हाथ सहलाया था। ठीक है, पर मेरी 3 शर्तें हैं। अनमोल ने जल्दी से अपनी पहली टोन में वापस आकर बोली थी। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, अनमोल ने अपनी एक उंगली पकड़ते हुए कहा था। इसकी एक उंगली पकड़ते हुए कहा था। दूसरी आहत इसके चेहरे को देखते बोला था। दूसरी, आप मुझ पर एतबार करेंगे? अनमोल ने दूसरी उंगली भी पकड़ी थी। ठीक है लास्ट, हम हाँ। और अनमोल एक उंगली थोड़ी पर रखकर याद आने पर सीधी हुई थी। रोज़ आने से पहले अरहम मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें और चॉकलेट लेकर आएंगे, अनमोल मासूमी से बोली थी। ओके डन, आप दोस्त बन सकते हैं, हम क्यों नहीं? अनमोल ने मौका बनाया था, हद ने भी मौका बनाया था। जब अनमोल ने इसके मौके पर अपना मौका मारा और दोनों मुस्कुरा दिए थे। मौका नहीं, मुक्का। आहत 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 जो बैठा था, हाने की आवाज़ सबके कानों में पड़ी थी। दी जाना अनमोल को बस कह चुकी थी, क्यों आई हो यहाँ? आहत सोफे से उठा था। नसीमा जो अपने कमरे में थी, बाहर से आवाज़ें सुनकर खुद भी बाहर आई थी। अरहम घर पर नहीं था, वो गार्ड के साथ साथ वाले पार्क में गया था। शाम भी खिलौनों के साथ खेल रहा था। बचना औरत, क्यों आई हो अपने नापाक कदम लेकर मेरे घर? मैं घर में थी। जान सोफे से उठती बोली थी। अनमोल समझ गई थी कौन है वो। शाम फिर रोने लगा था जब अनमोल ने इसे गोद में उठाया था। तुम खामोश हो जाओ बुढ़िया, मैं यहाँ अपना हक मेहर लेने के लिए आई हूँ। हानिया तड़क कर बोली थी। तमीज़ से बात करो दी जान से, अभी तुम मेरे घर में खड़ी हो। आहत इसके करीब आया था। और कौन से हक मेहर की बात कर रही है? तुमने ज़बरदस्ती ली है तलाक मुझसे? आहत हाथ फोल्ड करता बोला था। जो भी है, मुझे तलाक तो दी है ना, अब हक मेहर दो मुझे। क्यों ऐसी क्यों ज़रूरत होगी पैसों की? यहाँ तो बड़ी ऐश में रहती थी तुम्हें क्या? ये मेरे पैसे हैं, दो मुझे। हानिया हरदर्मी से बोली थी। बेटा दे दो इसके पैसे, तमाशा मत बनाओ, अगर हम आगे इसने से देख लिया तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये पैसे क्या मायने रखते हैं हमारे लिए? नसीमा बेगम सीरियस होते हुए बोली थी। मामा क्यों दूँ मैं? आज पीछे मुड़कर इसे देखता बोला था। पुत्र दे दो, जान छोड़ अपनी। दी जान हानिया को घूरते बोली थी। अनमोल चेक बुक लाकर दो अलमारी से। आहत हानिया को देखते हुए बुलंद आवाज़ में चीखा था। अनमोल इसके चीखने पर बच्चे को सोफे पर लेटाकर जल्दी से कमरे में भागी थी और चेक बुक निकाल कर जल्दी से आहत को लाकर दी थी। आहत ने साइन करके चेक हानिया के मुंह पर मारा। हानिया तो हैरत से इस लड़की को देख रही थी। हानिया ने नीचे से चेक उठाया और एक नज़र बच्चे को देखकर घर से निकलती चली गई। आहत ने लाउंज की हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था। दीजा ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिया। आहत का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि अनमोल आहत को इतने गुस्से में देखकर कप आई थी। बच्चे को लिए कमरे में बंद हो गई थी। रुक जाओ आहत बेटा, क्या कर रहे हो? ये नसीमा आगे बढ़ रही थी और इसे रोका था। क्यों आई है दोबारा मेरे सामने? ये तो जा चुकी थी ना। मामा क्यों लिया इसने मेरे सब्र का इम्तिहान? मामा ये मर क्यों नहीं जाती? आहत नसीमा के कंधे पकड़ कर आंखों में आंसू लिए बोला था। मेरे बच्चे, बस मेरी जान संभालो खुद को। नसीमा ने भी आंखों में आंसू लिए थे। काश मैं मर ही जाऊँ ताकि ये मेरे सामने कभी ना आया। आहत ने एक नज़र इन्हें देखा था और पीछे कदम लेता घर से ही चला गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे हैं आप सब लोग? आहत ने वो से शफर रहना बेगम के हाथ में दिए। वो लोग शाम तक सज्जर के घर आए थे क्योंकि आहत किसी काम के सिलसिले में ऑफिस चला गया था। फिर शाम तक आया तो बच्चे और अनमोल बिल्कुल तैयार इंतज़ार कर रहे थे। रास्ते में इसने सज्जर के लिए केक लिया था। मिठाई लेना नहीं भूला क्योंकि वो अपने ससुराल और सज्जर के घर जा रहा था। वालेकुम सलाम बेटा, आओ, इस सब की क्या ज़रूरत थी ना? इसे चीज़ें लेती अनमोल और बच्चों के गले लगी थी। उन्होंने कोई बात नहीं निकाली क्योंकि समीर आज घर पर था। मामा ने गिफ्ट पे भिजवाए हैं। सज्जर के साथ बाहर रखता बोला था। मामा क्यों नहीं आई? भाई आप इन्हें थैंक्स कहना। सज्जर ने सारी चीज़ें साइड पर रखी थी और राहत और अनमोल को बैठने की जगह थी। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी भाभी, अनमोल ने हक करते हुए बोली थी। थैंक्स अनमोल। ओए होए, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। सोनिया जो समीर के बोलने पर घर आई थी, सामने अनमोल को देखते भाग इसके गले लगी थी।
बस मस्के ना लगाओ, कल आई थी लेकिन तुम मार्केट गई हुई थी। अनमोल ने से बाल खींचते हुए इन दोनों की हरकत पर ताहिर, राहत समेत तीनों हंसे थे, जबकि हिना और सजा किचन में गई थी। वो यार बस शादी हो रही है ना मेरी, तो शादी की शॉपिंग करी हो, कैसे हैं जिया जी आप? वो अनमोल को जवाब देती आहत का हाल चाल पूछने लगी। जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। सोनिया मुस्कुराई थी। बस कर, पहले तो बो रही थी 1 महीने बाद शादी, अब इतने महीने गुजर गए हैं फिर भी ये बो रही है। अनमोल ने ज़ोर से हंसी रोकी थी। ज़्यादा फ्री ना हो, वो क्या है ना मेरे, वो इस्लामाबाद चले गए थे मगर अब आ गए हैं और मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी कार्ड देने। वो क्या है ना, आपको खुद दुल्हन अपने शादी का कार्ड देने के लिए आएगी, क्योंकि सब जानते हैं आप मेरी वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड है और तुमने ज़रूर आना है, आप भी ज़रूर आना जीजा जी। सोनिया शर्माती हुई मुस्कुराई थी, जबकि इसके शर्माने पर सब हंसे थे। ऐसे ही सब हंसते मुस्कुराते बातें करते रहे, वक्त का पता नहीं चला। फिर सजल ने केक काटा था, सबने मिलकर खाना भी खाया था। फिर आहत और अनमोल सबसे इजाज़त लेकर बाहर आ गए थे। बहुत प्यारी लग रही है सोनिया, अनमोल ने बुके इसके हाथ में दिया था। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जीजा जी, उन्होंने मुस्कुराते हुए बोली थी। थैंक्स, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं साली साहिबा। हाँ थैंक यू, वो हंसी थी। और हमने भी छोटी सी कली सोनिया को दी थी। आज सोनिया का वलीमा था। सजल की वजह से समीर के घर से कोई नहीं आया था, वो सिर्फ बारात में आए थे, लेकिन दोस्ती की वजह से उन्हें अनमोल को आना पड़ा था। आहत हम यहाँ बैठ जाते हैं। अनमोल बेंच खाली देकर बोली थी। हाँ ठीक है। आहत हसाम को लिए बैठा था। जब अनमोल तैयार हुई तो हसाम को गोद में नहीं लेती थी, वरना वो इसका नशरत कर देता था। कभी इसके बाल खींचता, कभी इसके कानों में मौजूद बालियाँ। अभी नहीं बैठे, थोड़ी देर ही हुई थी जब सामने से हानिया और फाइज को आते देखकर आहत पत्थर का हुआ था। हानिया जो फाइज का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी, आहत को यहाँ देखकर 1 मिनट तो रुकी, फिर मगर फाइज ने न जाने क्या कहा जो नॉर्मल होकर फिर से चलने लगी। अब किसी भी तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, पर वो बखूबी जान सकती थी आहत इसकी कि नजरें इस पर थी। अनमोल जो कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सिप ले रही थी, आहत को मुसलसल एक ही जगह देखते पाकर रुख मोड़ कर देखने लगी, जहाँ कोई लड़की ब्लैक साड़ी में मौजूद थी। साड़ी से इसका पूरा पेट नजर आ रहा था। वो हंस कर किसी लड़की के साथ खड़ी थी। सोनिया के शोर से बातें कर रही थी। अनमोल ने 1 सेकंड नहीं लगाया था इसे पहचानने में। ये वही डायन थी जो अपने पैदा हुए बच्चे को छोड़कर चली गई थी। अनमोल ने नफरत से इसकी पेट को घूरा था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि आप सब यहाँ तशरीफ़ क्यों लाए हैं, सो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आज मेरा इश्क, मेरा प्यार मुझे मिल गया है, मुकम्मल हो गया है। इसलिए मैंने ये छोटी सी पार्टी, जिसे हम वलीमे का नाम देते हैं, सोनिया का शोहर हाथ में माइक लिए बोल रहा था। सभी बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहे थे। सोनिया आंखों में मोहब्बत लिए इसे सुन रही थी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब कपल यहाँ आए और हमारी खुशी के साथ छोटे से गाने पर डांस करें। वो मुस्कुराता बोला, सबके लिए ये बात तो आम थी। सारे कपल अब स्टेज पर आ गए थे। हानिया भी फाइज की बाहों में झूल रही थी और आहत देख लेती साफ मतलब था जिससे इस पर हंस रही हो। म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज़ जिसके कानों में पड़ी थी। उठो। आहत सीट से उठा था और अपना हाथ अनमोल के आगे बढ़ाया। हाथ में कैसे और हसाम। अनमोल अपनी बात अधूरी छोड़कर सोचने लगी, कब आता था इसे ये सब। वो तो पहली बार देख रही थी। इसे सोनिया की अम्मी को दे दो, वो संभाल लेंगी। आहत सख्त लहजे में बोला था। ये रोएगा। अनमोल ने एक बार फिर कोशिश की। हम सामने ही हैं इसे, वो क्यों रोएगा। अब उठो। अनमोल बेचारा से मुंह बनाती उठी थी और शाम को सोनिया की अम्मी को देती आहत के पास आई थी, जबकि अरहम लड़कियों के साथ वेटिंग रूम में था। इसने अब तक खाने को नहीं देखा था। आहत ने एक हाथ इसकी कमर पर रखा था, जबकि दूसरा हाथ इसके शोल्डर पर। दोनों हल्के हल्के मूव कर रहे थे। सब कपल्स ने गोल दायरा बनाया हुआ था। जब अचानक सॉन्ग चेंज होने पर आहत ने अनमोल का धक्का दिया था। साथ वाले लड़के ने इसे कमर से पकड़ा और मूव किया था। जब हानिया आहत के पास आई थी, अनमोल हैरत से पीछे मुड़कर से देखने लगी, जो अब हानिया की आंखों में आंखें डाले हल्की म्यूजिक पर पैर चला रहा था। आहत ने धक्का मार के इसे पीछे किया और अनमोल को खींच कर सीने से लगाया, तो इसकी कमर पर हाथ रखकर इसकी मैक्सी के पीछे की जिप बंद की, जो डांस की वजह से खुल गई थी। जबकि हानिया फाइज का हाथ नहीं देख पाई थी और पाँव मोड़ने पर नीचे गिरी थी। आंखों में आग लिए अनमोल को घूर रही थी। कहीं ये मुलाकात हो जाए, हमसे बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। आहत अनमोल को वहीं छोड़ता स्टेज से उतरा था। सोने की अम्मी की गोद से शाम को उठाया था। मामा हानिया के गिरने पर हाल की लाइट ऑन हुई थी। जब अरहम की नज़र हानिया पर पड़ी थी, वो चीखता उसकी तरफ भागा था। मामा आप कैसे गिरी, आपको लगी तो नहीं। अरहम ने अपने छोटे छोटे हाथों से इसका पाँव चेक किया था, जबकि सब हैरत से हानिया को देखने लगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब हानिया को फाइज की बीवी की हैसियत से जानते थे। हटो यहाँ से, कौन हो तुम, दूर हटो मुझसे। हानिया ने इसको झड़का था। मामा मैं अरहम धक्के देने पर गिरा था, मगर फिर उठकर रोता हुआ इसके पीछे जाने लगा। जब अनमोल ने इसे गोद में उठाया और एक घुरी सूरत जालम औरत पर डाली थी। अरहम वो आपकी मम्मा नहीं है, वो कोई और आंटी है, आप चुप हो जाएं।
ایسے نہیں روتے میرا بچہ، انمول اس کے بال چلانے لگی تھی۔ احد بھاری قدم لیتا اس کے پاس آیا تو اس کی گود سے ارم کو لیا تھا۔ احد کے ایک سائڈ پر حسام تو دوسری سائڈ پر ارم تھا۔ ان دونوں کو باہر نکالا تھا اور ارم کو گاڑی میں بٹھا کر خود آگے آ کر بیٹھا۔ احد کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی چل رہی ہوں، مجھے بھی لے کر جائیں۔ انمول بھاگتی ہوئی کار کی طرف آئی تھی جب تک احد کار سٹارٹ کر چکا تھا گھر سے اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ احد مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں بھی آ رہی ہوں آپ کے ساتھ، انمول چیختی رہی مگر وہ جا چکا تھا۔ میں کیا کروں؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سمیر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھا چلا گیا تھا۔ سجل مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں کیا کروں جب تمہارا بھائی میری بہن کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ میری ایک ہی تو بہن ہے اور اس کے ساتھ یہ سب، ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، وہ یہ ساری ذمہ داری اٹھاتی۔ سمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سجا مجھے امید ہے کہ تم مجھے سمجھو گی، تم تو میرا ساتھ ہوگی۔ اگر میں تمہارے ساتھ دیتا تو شاید میری بہن مجھے خود کر سمجھتی، کیا کرتا تو مجھے معاف کر دینا۔ ایسے کیسے تمہارے بھائی نے انمول کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر دیا؟ اس نے تو ارحم اور حسام کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، پھر کیوں اس عورت کے لیے جو اپنے اتنے چھوٹے بچے اور شوہر کو چھوڑ کے چلے گی، اس کے لیے وہ میری بہن کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ ضمیر نیچے سے اٹھا تھا، کمرے کا دروازہ کھولا، اسے یقین تھا وہ اندر آ گئی ہوگی اور بیٹھ کے ایک سائڈ پر آ کے لیٹ گیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا وہ تو جا چکی ہے، شاید کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ نہیں فائز، یہ ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے ہانیہ نے اپنے بال نوچے تھے۔ فائز بھی پھٹی آنکھوں سے سفید ماربل کو گھور رہا تھا۔ اسے کچھ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر کیا بول رہا ہے۔ ان کا مس کیریج ہوا ہے اور اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ پہلے بھی پریگننسی میں یہ اپنے بچے کو مارنے کی کوشش کر چکی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ خیر اس بچے کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کا نقصان انہیں اب اٹھانا پڑے گا۔ یہ ٹرپ ختم ہو جائے تو آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں فائز کے کانوں میں گونجی تھی۔ فائز اب ہم کیا کریں گے؟ فائزہ ہانیہ کی آواز روندی تھی، آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ بس ختم کرو یہ ڈرامہ، کیوں کھائے تھی میڈیسن؟ بولا تھا آرام سے بچا ہونے تو پھر آ جانا میرے پاس۔ نہیں تم تو تاولی ہو رہی تھی میرے پاس آنے کو۔ بولو میں کیا کروں وہاں؟ تم تو میرے کسی کام کی نہیں رہی، میں تو سمجھا تھا بہت دولت ہے تمہارے پاس، میں زندگی بھر بیٹھ کر کھاؤں گا، پر نہیں تم تو کنگلی نکلی، تو ایک بانجھ بھی عورت ہو۔ اب میں کیا کروں؟ میں باہر کھڑا ہوں، اگر آنا ہوا تو آ جانا۔ فائز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا چلا گیا تھا۔ ہانیہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی، شاید اس نے غلط سنا تھا۔ وہ تو اسے محبت کرتا تھا، وہ اسے سخت الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کی محبت کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو آ گئے تھے جو نکل کر تکیے پر جذب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں میرا بیٹا کیسا ہے؟ ہوش آیا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ احد گھبراتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ اسے تو اب تو صبح ہو چکی تھی، ہاسپٹل آیا، ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی ہے، پر بچے کو ہوش نہیں آ رہا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ کیوں ہوش نہیں آ رہا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ احد نے بے بسی سے اپنے ہونٹوں دانت تلے دبائے تھے۔ احد صاحب آپ حوصلہ رکھیں، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے دے دیں، بس میرے بیٹے کو صحیح کر دیں۔ احد کی آنکھوں سے آنسو نکلا تو داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ ایک سائڈ بینچ پر صاحب کو گود میں لے بیٹھی مومنہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے صاحب کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں یہ انو آنٹی کون ہے؟ ڈاکٹر جاتے ہوئے مڑ رہے تھے۔ احد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مومنہ جو حسام کو تبک رہی تھی وہ بھی حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ آپ انہیں بلا لیجیے، بچہ گنونکی میں سے پکارا ہے، وہ شاید کسی خوف کے زیر اثر ہے۔ بچہ ان کی آواز سن کر جلدی سے ہوش میں اس کے پاس آیا تھا۔ ایک نظر احد کو دیکھا، پوری بات بتا چکے تھے۔ احد نے ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مومنہ کی سائڈ والی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ صاحب اب کیا کریں گے؟ آپ بابا کو ہوش نہیں آ رہا؟ مومنہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ تم نے تو کر دیا ہوگا اپنی چھوٹی بیگم کو فون، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اسے احد سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ نہیں صاحب میں کیوں کروں گی کال؟ میں نے تو نہیں کی، آپ نے خود انہیں گھر اور اپنی زندگی سے نکال دیا، تو میری کیا مجال ہے میں جو انہیں کال کروں؟ احد بس اتنا ہی بولا تھا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ صاحب میں اگر آپ سے ایک بات کہوں؟ بولو۔ احد اسے دیکھتا بولا تھا۔ اس کی گود سے حسام کو لیے جو رات سے بے چین تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روئے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی بیگم بہت اچھی ہیں، وہ ہانیہ بیوی کی طرح نہیں ہیں، تمام ملازمین کا بھی خیال رکھتی ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، میں گھر کا فرض سمجھتی ہیں۔ وہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتی ہیں، وہ ہانیہ بیوی کی طرح حقیر نہیں سمجھتی۔ اور وہ تو ارحم اور چھوٹے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کی ہر چیز کا دھیان رکھتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں۔ صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، آپ نے اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ، آپ انہیں نہ چھوڑے، کیونکہ ان کے بغیر گھر پہ نان ہے اور اداس سا لگتا ہے۔ مومنہ نظر جھکائے بولی تھی۔ ٹھیک ہے تم اسے فون کرو۔ صاحب میرے پاس فون نہیں ہے۔ اچھا اس سے بات کرو۔ احد نے ہنا بیگم کا نمبر ملایا، اسپیکر آن کیا تھا۔ 2 بار بیل کی تھی، وہاں سے کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ جب احد نے تیسری بار کال کی تھی، بھائی
بھائی اٹھے ناشتہ کر لے، دکان کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ انمول نے دروازہ زور سے پیٹا تھا۔ سمیر جو رات بھر اس کا انتظار کر کے سویا تھا انمول کی آواز پر جلدی سے اٹھا۔ سمیر نے اٹھتے ہی بیڈ پر اپنی ساتھ والی جگہ پر دیکھا پر وہ نہیں تھی۔ اتنا سخت ناراض ہے میڈم کے کمرے میں نہیں آئی۔ سمیر بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھولنے لگا۔ بھائی وہ ناشتہ، انمول بولی تھی۔ انمول دروازہ کھولا تو اندر آ سکتی ہو، سمیر دروازے سے بولا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، سمیر مسکراتے بولا تھا۔ انمول سمیر کو اٹھا کر ہینا بیگم کے کمرے میں گئی تھی۔ رات میں نیند تو اسے بھی نہیں آئی تھی۔ جب بھی فجر پڑھ کر اٹھ گئے، ناشتہ بھی صبح ہی کر لیا تھا۔ جب بھی ہینا بیگم کے کمرے میں آ کر ان کے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی، اب یہ تکیے کے غلاف اتار رہی تھی جب ہینا کے موبائل پر راحت کا نمبر دیکھ کر دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اپنی بے ذاتی یاد آنے پر فوراً سے کال کٹ کرتی تھی۔ پر شاید کرنے والا بھی ڈھیر ثابت ہوا تھا جو دوبارہ کال کٹ کرنے پر بھی کر رہا تھا۔ جب بھی انمول نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ملازمہ نے مومنہ نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہے اور بچے کیسے ہیں؟ فون پر مومنہ کی آواز سن کر جواب دیا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ مومنہ کو سمجھ نہیں آیا کیسے بتائے کیا ہوا، آگے بولو۔ انمول بیڈ سے اٹھی تھی وہ اور ہم بابا سیڑھیوں سے گر گئے تھے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، وہ بے ہوشی میں بھی آپ کو ہی پکارے ہیں، آپ آ جائیں مومنہ پلیز۔ مومنہ ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ کیا کیسے گرا بے ہوش؟ وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ انمول گھبرائی تھی جیسے دل حلق میں آنے کو تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں تو شاید ٹھیک سے ہوش آ جائے کیونکہ وہ آپ کو ہی پکارے ہیں۔ اور حسام تو ٹھیک ہے نا؟ جی وہ ٹھیک ہے پر آپ کے بغیر اداس ہے، وہ بھی رو رہا ہے بار بار۔ میں آ رہی ہوں، ہاں میں آ رہی ہوں، پر میری بات غور سے سنا، جب میں آؤں تو اپنے صاحب سے کہہ دینا میرے سامنے آنے کی زحمت نہ کرے۔ تم ہاسپٹل کا نام بتاؤ مجھے۔ اس کی بات پر آہت نے ایک بار گھور کر موبائل کو دیکھا جبکہ مومنہ نے بھی آہت کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، مومنہ نے اسے ایڈریس بتایا جب انمول نے موبائل رکھا اور باہر بھاگی تھی۔ ماما آپ لوگ ناشتہ نہیں کر رہے؟ سمیر صوفے پر بیٹھا جب ہینا نے اس کا ناشتہ لگایا تھا، انہیں دیکھ کر بولا نہیں ہم نے کر لیا ہے، پھیکا سا وہ بولی تھی۔ آپ لوگوں نے میرے بغیر ناشتہ ٹھیک کر لیا، ٹھیک ہے پھر یہ سب لے جائیں، میں صرف چائے پیوں گا۔ سمیر نے چاروں اور نظر کو دہرائی تھی، وہ کہیں بھی سے دکھائی نہیں دی تھی، اب تو بھوک بھی مر چکی تھی۔ بیٹا ابھی ہینا کچھ بولتی جب انمول چیختی باہر آئی تھی، امی میں جا رہی ہوں۔ انمول نے شال صحیح کی تھی۔ بیٹا اتنی صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ امی وہ اور ہم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا وہ، بس انمول کمرے میں جاؤ۔ سمیر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ بھائی کہہ دیا نا جاؤ کمرے میں، اپنی بےعزتی بھول گئی ہو جو صبح صبح دوڑی پھر جا رہی ہو۔ سمیر نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا تھا۔ بھائی پلیز وہ سیڑھیوں سے گر گیا، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، میں اسپتال جا رہی ہوں، پلیز پھر یہیں آؤں گی، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگا بچہ، پلیز بھائی منت بڑے لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر سجا کے ساتھ جاؤ، واپس یہیں آنا۔ سمیر دو گھٹ چائے حلق میں اتارتا بولا تھا۔ بھائی بھابھی تو رات میں ہی چلی گئی تھی۔ کیا رات میں کیسے؟ تم لوگ تو اسے گھر کے اندر لائے تھے نا؟ سمیر پریشان ہوا تھا۔ بس انہوں نے بہت ضد کی، کہا جانے دیں انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی، چلی گئی وہ۔ باہر آؤ جلدی، میں ورک سٹارٹ کر رہا ہوں۔ سمیر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اس کی بات پر۔ ماما آپ پھر سے جا رہی ہیں؟ اور ہم نے انمول کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے جانا ہے میری جان، لیکن اب وعدہ کرو روز ملنے آؤ گے۔ حسام کو لے کر انمول گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور ارحم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مس رہے تھے۔ ماما آپ نہ جائیں پلیز، ہم پہلے کی طرح ایک ساتھ رہیں گے۔ ارحم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھما تھا۔ انمول گھر چلو، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، آئندہ کیسا ایسا نہیں ہوگا۔ آہت کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی۔ نہیں بیٹا معاف کرنا، لیکن میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ طاہر صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ انکل آپ جو چاہیں سزا دیں، مجھے منظور ہے، پر پلیز انمول کو ہم سے دور مت کریں کیونکہ اب میں اور میرے بچے انمول کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر نیچے بیٹھا تھا اور ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے، اپنی بات کا یقین دلانے لگا تھا۔ نہیں بیٹا اب ہم مزید اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ کل کو اگر تمہاری بیوی واپس آ گئی تو میری بیٹی کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ یہ ہم خود ہی الگ کر دیں انمول کو تمہاری زندگی سے۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، سنبھل جائیں گے، انمول کے بغیر رہنا سیکھ جائیں گے۔ طاہر صاحب ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی گردن موڑ چکے تھے۔ پلیز انکل، وہ کبھی آنا بھی چاہے تو میری زندگی میں آ نہیں سکتی کیونکہ اب میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ بیوی تو پہلے ہوا کرتی تھی وہ میری، اب تو صرف میرا ایک پاک رشتہ صرف انمول کے ساتھ جڑا ہے۔ ہاں نے کہا نام لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کسی بھی عمل سے انمول کا دل دکھے۔ وہ پہلے اس نازک سے لڑکی کو اتنی اذیت دے چکا تھا، اسے ہر عمل سے اس نے ظاہر کیا تھا اور گھٹنوں پر زور دیا تھا۔ اس کی بہن تو پہلے سے ہی لاپتہ تھی، اگر دبئی میں دی جان یا کسی کو بھی پتہ چل گیا تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو سوچ رہا تھا۔ وہ انمول کے ساتھ ایسا نہ کرتا، سمیع سجا کو گھر سے نہ نکالتا، وہ لاپتہ ہوتی۔ انمول بیٹا باہر نکلو، رشکے والا کب سے انتظار کر رہا ہے۔ طاہر صاحب نے سرے سے آہت کو اگنور کیا تھا۔ ماما میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ نہیں میری جان، انمول بے بس ہوئی تھی۔ نو ماما
میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وزیر بڑھا تھا، اور ہم آپ تو اچھے بچے ہو نا، آپ اپنا اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھو گے، کل گھر آنا، پھر ہم ساتھ مل کر کھیلیں گے۔ المون نے پیار سے اسے بہلانا چاہا تھا۔ نو نو، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ادب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ارحم کو اس طرح روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے کے سر پر چوٹ آئی ہے، بچہ بھی بہت ویک ہے اور آپ اسے رلا رہے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ دونوں کے درمیان گھر جا کر حل کریں، اور پلیز بچے کو کسی ڈپریشن میں مت ڈالیں۔ ڈاکٹر جو راؤنڈ پر آئے تھے بچوں کو ایسے روتا دیکھ کر ہاتھ کے بولے تھے، ٹھیک ہے انمول، تم ارحم اور حسام کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب میری بہن مل جائے گی میں تمہیں عزت سے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، اور ہم اپنی زندگی سے نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے۔ احد نے انمول کو دیکھا تھا جو نظر جھکا ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی۔ جب احد کا فیصلہ سن کر حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ آپ لوگ پلیز میرے ساتھ کار میں چلیں، میں بچوں کا چھوٹا موٹا سامان رات میں بھجوا دوں گا۔ طاہر صاحب نے سب کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، وہ جانتے تھے اتنے سارے لوگ رشکے میں نہیں آئیں گے۔ جب بھی خاموشی سے احد کی بات مانی تھی۔ کہاں ہے تیری بیوی؟ بول کمینے، خود مجھ سے بچ کر کہاں بھاگ رہا تھا؟ کیا سمجھا مجھ سے بچ کر نکل جائے گا؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خالد نے فائز کے پیٹ پر لات ماری تھی، ہاں فائز کے نے درد سے کرایا تھا، وہ اب کسی کے قابل نہیں رہی، اسے دیکھ کر تجھے گھن آئے گی۔ فائز اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولا تھا، جان سے خون نکل رہا تھا۔ کیوں تو نے ایسا کیا بول دیا؟ ایک تو ہار گیا، اوپر سے اپنی بات سے مکر رہا ہے، نہ پیسے دے رہا ہے نہ ہی بیوی، کہیں تجھے جیسے کمینے کی بھی تو غیرت نہیں جاگی؟ خالد نے شرٹ سے پکڑ کے اسے اٹھایا تھا، وہ منع کر رہی تھی کہ تجھے خوش نہیں کرے گی، اور زبان چلا رہی تھی میرے آگے، جب بھی میں نے اس پر ایسڈ پھینک دیا۔ فائز نے منہ ٹیڑھا کیا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ اب تو مجھے میرے 10 لاکھ دے گا؟ اس کے گال پر مکہ مارا تھا، میرے پاس نہیں ہے یہاں تو 10 لاکھ دوست ہے میرا، معاف کر دے۔ 10 لاکھ مجھ پر پیسے آئے تو میں تجھے واپس کر دوں گا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ ابے فقیر کی اولاد، تیرے پاس کہاں سے آئیں گے یہ 10 لاکھ؟ سونے کی چڑیا کو تو نے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ خیر خالد نام ہے میرا، زبان کا پکا ہوں، میں نے کہا تھا نا بیوی، یہ 10 لاکھ دونوں نہ ہوں تو تیری موت۔ خالد نے اسے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے فائز کا سر دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے کو، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسے اس دنیا سے رخصت کروا دو، اس کی لاش تک کسی کو نہیں ملنی چاہیے، اسے غائب کرو یہاں سے۔ جی صاحب، تینوں بندے ایک ساتھ بولے تھے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ میں تو دوست ہوں نا تیرا ارے چھوڑو مجھے، میں فائز ہوں، فائز تیرا دوست، تیرا جگر ہے۔ خالد بات تو سن یار، فائز چیخا تھا۔ آپ یہ دوائی اپنے زخم پر لگائیں، خون آئے تو روئی سے اپنے زخم کو اچھے سے صاف کر لیجیے گا پلیز، نیکسٹ ٹائم دکھانے آئے تو فیس پوری لائیے گا۔ جی جی ڈاکٹر۔ ہانی اپنا دوپٹہ آدھے چہرے پر ڈالتی ہوئی، نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے وہ نہ آیا تھا، نہ اس کا کوئی اتا پتا تھا۔ اس کے سب دوستوں سے فون کر کے پوچھ لیا تھا جسے وہ جانتی تھی، پر سب کا یہی کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا فائز کا۔ اب وہ نا امید ہو گئی تھی اور اس کی تلاش بھی چھوڑ دی تھی، شاید وہ اسے لوٹ کر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس فلیٹ سے اسے کاغذات ملے تھے جسے بیچ کر وہ ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی، ورنہ اس کے جب سے اسے ہوش آیا تھا دوست نشا کر کے جا چکا تھا۔ گھر کے باہر اب اسے جاب کی تلاش تھی، زندہ رہنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا تھا۔ اب تو بچوں سے ملنے کی طرف مزید بڑھ گئی تھی، اب وہ گھر کی طرف ہی اسکول کے آگے سے جا رہی تھی، جب شاید سامنے سے ہی چھوٹے سے بچے کو تو 2 سے 3 بچے تنگ کر رہے تھے۔ وہ بچوں کی آواز پر تھوڑا قریب آئی، جہاں سے اب بآسانی ان کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ ارے یار، تمہاری ماما بھی گھوڑی تھی نا، تمہاری ماما بتاتی ہیں تمہیں، اور تمہارے چھوٹے بھائی کو تمہاری ماما چھوڑ کر بھاگی، ایک بچے سے دیکھ کر بولا تھا، اور دونوں بچے ہنس رہے تھے۔ ارحم کے پھولے گال غصے سے لال ہو گئے تھے، اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اسکول سے جاتے انمول کو بتائے گا کہ 2-3 بچے روز اسے تنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، میں تمہاری شکایت اپنی ماما سے کروں گا۔ وہ اس سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ارے ارحم میری جان، میرا بچہ۔ جبکہ بچے پلٹنے پر ہانیہ بچے کو دیکھ چکی تھی، جو اس کا ارحم تھا، اس کا بیٹا تھا۔ ہاں ہاں کیا بولو کہ اپنی بگوڑی ماما سے؟ وہ لوگ ہنسے تھے۔ میری ماما بگوڑی نہیں ہے۔ ارحم غصے سے بچوں کو مارنے کے گھر سے آگے بڑھا تھا۔ ارحم ماما کی جان۔ ہانیہ بھاگ کر ارحم کے پاس آئی تھی اور نیچے جھک کے اسے گلے لگایا تھا۔ آپ کون ہیں؟ ارحم نے اسے گن کھاتے ہوئے 2 انگلیوں سے اسے پیچھے کیا تھا۔ ارحم، میں ہوں آپ کی ماما، میری جان، آپ بھول گئے مجھے؟ ہانیہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹ پر رکھے تھے۔ دور رہیں آپ، میں اپنی ماما کو بولوں گا، آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ ارحم اس کا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوا تھا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ ارے کون ہو تم؟ یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ شکل سے تو بچے چوری کرنے والی لگ رہی ہے، شرم نہیں آتی ہے کام کرتے ہوئے؟ بچہ تمہیں دیکھ کر ڈر گیا ہے، دور ہٹو بچے سے۔ چوکیدار نے اسے دور کیا تھا اور ارحم کو اسکول کے اندر بھیجا تھا۔ ہانیہ وہیں بیٹھ کر بھول کر رونے لگی تھی، اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں یہ غلطی نہیں، یہ گناہ ہے۔ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ملے گی مجھے؟ میرے ہی بچے مجھ سے ڈر رہے ہیں، لوگ گن کھا رہے ہیں مجھ سے۔ ارے بیٹھو بچی، ہماری بیٹی کی دوست پہلی بار گھر آئی ہے، کھائے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ جاؤ بیگم کھانا لاؤ۔ طاہر صاحب جو کمرے میں بیٹھے ان سب کی باتیں سن رہے تھے، اسے جاتے دیکھ کر اپنے ویل چیئر دھکیلتے ہوئے باہر آئے تھے۔ نہیں انکل،
میں بس جاؤں گی۔ ارے بیٹھو تو صحیح، ذرا کھانا بنا ہے، میں نے کھا کر جانا۔ جب تک تم تینوں باتیں کرو میں لگاتی ہوں۔ ہنا نے مسکان کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا تھا اور خود کچن میں گئی تھی۔ طاہر صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئے تھے۔ وہ کیا بیٹھتے بچیوں کے بیچ؟ بھابی جی، جتنا آپ نے میرے بھائی کو تڑپایا ہے نا، اس سے کئی زیادہ سزا کے لیے تیار ہے نا آپ۔ انمول نے سجل کو زبان چڑھائی تھی جو ہنا کے جاتے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کون سی غلطی کی تھی؟ سجل کے ڈر کے مارے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی سمیر کا جنونی پن۔ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی بھائی گھر پر نہیں ہے۔ گھر پر اگر ہوتے نا تو ابھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتے، بنا آپ کے دوست کا خیال کیے۔ ویسے بھی آپ نے اتنا زیادہ تڑپایا ہے میرے بھائی کو، اسی لیے میں ان کا ساتھ دوں گی۔ انمول نے کندھے اٹھائے تھے روتے ہوئے سام کو سجل سے لیا تھا جو اس کے پاس آنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ یار کیوں ڈرا رہی ہو میری دوست کو؟ مسکان سجل کا چہرہ دیکھ کر ہنسی تھی جو ڈر کی وجہ سے پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انمول بھی کہکا مار کر ہنسی اور حسام کو گلے لگایا تھا۔ جی نہیں، میں نہیں ڈر رہی تمہارے بھائی سے، اور تم بہت بدتمیز ہو انمول۔ سجل نے اسے گھورا تھا۔ انمول مسکرائی تھی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ بھائی؟ سجل صوفے سے اٹھتی اور احد کے گلے لگی تھی، جبکہ احد حیرت سے اپنی بہن اور ان میڈم کو دیکھ رہا تھا جو پورے ایک ہفتے سے ان کا سکون برباد کر کے یہاں بیٹھی ہنس رہے تھے۔ کہاں تھی تم؟ احد سنجیدہ سا بولا تھا، کیونکہ میڈم اسے دیکھ کر ارحم کو لیتی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ احد آج خود ارحم کو اسکول لینے گیا تھا۔ جب راستے میں طاہر صاحب کی کال آئی تھی تو اسے یہاں آنا پڑا، ورنہ وہ سوچ چکا تھا ارحم کو پارک وغیرہ لے کر جائے گا، کیونکہ صبح کا پورا واقعہ گارڈ نے سے بتا چکا تھا، جس کی وجہ سے ارحم چپ چاپ تھا۔ وہ بھائی میں مسکان کے گھر پر تھی۔ سجل مسکان کو ایک نظر دیکھ کر بولی تھی، ہمارا گھر نہیں تھا کیا؟ تمہیں پتہ ہے سمیر کتنا پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور یقیناً تمہیں ابھی ڈھونڈ رہا ہوگا، احد سخت لہجے میں بولا تھا۔ بھائی مجھے بھی آپ کو احساس دلانا تھا کہ ہانی آپ کی زندگی سے جا چکی ہے، اب انمول آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت اچھی اور خوبصورت ہمسفر سے نوازا ہے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ سجل مایوسی سے بولی تھی، مجھے ہوگی ہے قدر اس کی، میں صرف تمہاری وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جس دن تم مل جاؤ گی اس دن میں انمول کو ساتھ لے جاؤں گا، یہ بات میں سب سے کہہ چکا ہوں۔ آج میں انمول کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ ارے بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو، طاہر صاحب نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ آج تم اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ جی آنٹی۔ احد نے ایک نظر بند کمرے کو دیکھا، روتے ہوئے حسام کو گود میں اٹھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حسام کو صوفے پر چھوڑ کر ارحم کو لے کر چلی گئی تھی۔ میں نے انمول سے کہہ دیا ہے، وہ پیکنگ کر رہی ہے، جب تک تم لوگ آ جاؤ کھانا لگا دیا ہے میں نے، ہنا ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ طاہر صاحب جو لانچ میں بیٹھے خبریں سن رہے تھے سمیر کو اجڑی حالت میں کمرے میں جاتا دیکھ کر بولے تھے، جی پاپا وہ کام تھا، دیر ہو گئی۔ سمیر ان کی آواز پر رکا تھا، پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ روز تم دیر سے آ رہے ہو سمیر، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ طاہر صاحب پہلے اس کے لال انگارے دیکھ رہے تھے، خود بھی گھبرائے تھے مگر پھر سنبھل کر بولے، سوری بابا، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سمیر نظر فرش پر گاڑے ہوئے بولا تھا، آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ طاہر صاحب ریموٹ سے ایل ای ڈی کی آواز ہلکی کرتے بولے تھے، جی بابا۔ سمیر کا جواب دیتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھاؤ پہلے، صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہنا سے بولو کھانا لگا دے گی تمہیں۔ بابا ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر میں انمول سے لے کر کھا لوں گا۔ آپ لوگ سو جائیں۔ سمیر بھی قدم مسکرایا تھا، انمول بیٹی ہوگی تو اسے بولو گے نا، وہ جا چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، آج ہی میں نے اسے بھیج دیا۔ بابا پر آپ نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ سمیر حیرت سے آنکھیں باہر نکالے بولا تھا، کیوں تم گھر میں ہو تو پوچھو نا، ویسے بھی اس کا بابا بھی زندہ ہے، جب مر جائے تو تم کر لینا اپنی بہن کا فیصلہ۔ وہ ڈوک الفاظ میں بولے، انہیں مناسب نہیں لگا سجل کی موجودگی کا بتانا۔ جی ٹھیک ہے بابا۔ سمیر بس اتنا ہی بولا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پایا تھا، نہ کمرے کی لائٹ جلانا مناسب سمجھا۔ ایسے ہی اندھیرے میں الماری سے اپنا آگے بڑھ کر سوٹ نکالا، واش روم میں داخلہ ہوا جو کمل میں لیٹی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے ہولے وجود کپکپا رہا تھا۔ کمرہ کا دروازہ بند ہونے پر جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، منہ پر آنکھیں کھولی پر منہ پر ابھی بھی کمبل تھا اور باہر نہیں نکالا تھا اس نے اپنا منہ۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اسے ایسے لیٹے جب دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، کیونکہ وہ ایسے ہی فریش ہوتا ہوا باہر آ کر لیٹ گیا تھا۔ جب سمیر کو کچھ غیر محسوس ہوا تو فوراً بیڈ سے اٹھا تھا، جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ تم؟ سمیر حیرت سے آنکھیں بھارے سے دیکھنے لگا جو اپنی جگہ پر کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر سجل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، وہ دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا۔ سمیر ابھی وہ کچھ کہتا کہ جب سمیر نے اسے کھینچ کر روبرو کھڑا کیا تھا، وہ بھی ٹوٹی ہوئی بکھری ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیوں گئی تھی تم؟ مجھے چھوڑ کر بولو، کیوں گئی تھی؟ سمیر نے سے دونوں بازو اس کے کمر پر باندھے تھے، اس کے اور اپنے بیچ اتنا سا بھی فاصلہ نہیں رہنے دیا۔ اس کی حرکت پر سجل کی سانس رکی تھی۔ وہ سمیر سجل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ گئی کیوں تھی مجھے چھوڑ کر؟ نکال رہا تھا تب بھی نہیں جاتی تھی، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی مجھ سے، کہتی تھی کہ گھر ہے میرا، کیوں جاؤں میں؟ اور میں اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تھی؟ کیوں
گئی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ کر مر رہا تھا تمہارے بغیر۔ سمیر کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا، اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ میں بھی آپ کے بغیر نہیں جی پائی، مجھے بھی آپ کی بہت یاد آئی تھی، پر یہ میری مجبوری تھی، مجھے جانا تھا۔ سجل بھی اس کے سینے سے لگی، بلک بلک کر رو دی تھی۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو، تم ایک ہفتے سے غائب ہو، پتہ ہے پاگل سا ہو گیا تھا، پر تم نہیں مل رہی تھی۔ سمیر نے سے غصہ لگ گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے بولا، نم آنکھیں تھی جو بار بار بھیگ رہی تھی، نہیں میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سجل سے دیکھتی بولی، جو بغیر اس کے کتنا بجھ بجھ سا گیا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا اس نے کتنے ہی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اور سمیر بنا اسے جواب دیے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے ہر ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ سمیر اس کی حالت پر رحم کھاتا پیچھے ہوا تھا، ورنہ آج کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا اس پاگل لڑکی کو چھوڑنے کا۔ میں کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ سجل گہری سانس لیتے اسے دیکھتے بولی تھی، جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کو چھوڑو، ادھر آ، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، پر سمیر کوئی سمیر نہیں۔ سمیر نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کے اسے چپ کروایا۔ سجل نے گھور کر اسے دیکھا، پر وہ اس کی سننے والا نہیں تھا۔ کچھ ماں بعد، آہت پلیز جلدی چلائیں نا کار، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا، مجھے دیکھنا ہے بھائی کا بیٹا کیسا ہے۔ انمول یہ بات اب تک 3 بار بول چکی تھی۔ ہاں لڑکا، بس بھائی کی فکر ہے، کبھی میرا اور اپنی ہونے والی بیٹی کی بھی فکر کر لو، جو روز مجھ سے بولتی ہے بابا میں اپنے دونوں بھائیوں سے کب ملوں گی۔ آہت ایک نظر اسے دیکھتا مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر انمول شرم سے لال ہوئی تھی اور اسے چٹکی بھری تھی، جو بے شرموں کی طرح ارم کے سامنے ایسے بول رہا تھا، پھر وہ نہ جانے کون کون سے سوال اس سے پوچھتا تھا جس سے وہ شرم سے لال ہوتی تھی۔ ماما پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی روز پوچھتا ہوں ہماری بہن کب آئے گی، اب تو ہمارا ایک اور بھائی بھی آ گیا ہے جسے ہم ملنے جا رہے ہیں، پر آپ ہیں کہ ہماری بہن ہی نہیں آ رہی، ارم نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا، جبکہ حسام پیچھے کار میں لیٹا سو رہا تھا۔ بیٹا ابھی تو آپ کو بہت زیادہ والا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اتنی جلدی بہن نہیں آتی۔ شیشے میں سے ارم کو دیکھتا بولا، جو چاکلیٹ کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ بڑی غور سے ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ کیوں ہم اتنا انتظار کیوں کریں؟ سچا بابو نے بھی تو بیبی ہاسٹل سے لیا ہے، آپ بھی لے کر آ جائیں پلیز، پھر میں اور حسام اس کے ساتھ کھیلیں گے اور میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ ارم چاکلیٹ کا ریپر باہر پھینکتا ہوا ان کو دیکھتے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر انمول چھٹپٹائے تو شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ہاں پاپا کی جان، بیبی ہاسپٹل سے لانے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے تو آپ کے ماما اور میں جا کر لے آئیں گے۔ ابھی ارم کوئی اور سوال کرتا جب کسی مانگنے والی نے کار کا شیشہ بجایا تھا۔ ٹریفک جام کی وجہ سے سب گاڑیوں کے رکی ہوئی تھی۔ نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا تھا اور انمول اور بچوں پر سے وار کا شیشہ کھول کے اسے دیا تھا۔ جب کسی کی نظر اس پر پڑی تو حیران ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہانیہ تھی، جو اپنا آدھا چہرہ چھپائے ہاتھ آگے کیے سے پیسے مانگ رہی تھی۔ انمول بھی ہانیہ کو دیکھ چکی تھی، ہاتھ کو دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پھر نظر پیچھے گئی، اپنے بچوں کو دیکھا، بہت خوش اور مطمئن تھے، شاید وہ انہیں اتنا پیار نہیں دے سکتی تھی جتنا اس لڑکی نے دیا تھا۔ ہانیہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا جب آہت کا کار چلا چکا تھا۔ ہانیہ جلدی سے پیچھے ہوئی اور چبوتر سے لگ کر بڑ کر رو دی تھی، نہ وہ جاب کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لوگ اسے اپنے گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، سب اسے کن کھاتے تھے اور اب وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، لیکن ہر دفعہ بچ جاتی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، وہ کیسے ان لوگوں کو معاف کر دے جس نے اس کے بندوں کے ساتھ برا کیا ہو۔ وہ اپنے حقوق تو معاف بھی کرتے، لیکن حقوق عباد کبھی معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ خود اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف نہ کر دے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے تیرا ساتھ تا حیات، اس کے رائٹر ہیں ماہی خان رائٹر۔ تو مجھے لاسٹ پہ آ کے لاسٹ سے تھوڑا سا اوپر ایسا لگا کہ جیسے کچھ پارٹ اس کا مس تھا، جو سمیر نے اسے سجل کو گھر سے باہر نکالا، وہ کیوں نکالا؟ شاید اس لیے کہ جو آہت ہے وہ انمول کو چھوڑ کے جا چکا تھا، اس لیے، یا مجھے اس طرح کا لگا، یا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگا انکمپلیٹ سا، تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ دوسرا، آپ کو ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔